أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह क़ारी रिज़वान साहब, बहुत अच्छा कुरान शरीफ पढ़ा आपने, अल्लाह कबूल फरमाए। Today we have Dr. Zakaria Goga साहब, हेल्थ स्पेशलिस्ट। माशाअल्लाह, जगह जगह डॉक्टर साहब प्रोग्राम करते हैं हेल्थ के बारे में, और protecting your health is very important. Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam once came to the Sahaba and he was in a very pleasant mood, and Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam asked them, what were you talking about? And they said, we were talking about ghina. So Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam said, La ba'sa bil ghina liman ittaqa, was-sihhatu liman ittaqa khayrun min al-ghina, wa tibun nafsi min al-na'im. He said, wealth is okay for a person who has taqwa. No matter how much wealth you have, millionaire, billionaire, provided you are muttaqi, parhezgar, wealth is good for you. Look at Usman Ghani radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, Zubair ibn Awwam radiyallahu anhu. Their assets went into billions and trillions. So no harm in wealth for a muttaqi. Then number two, good health is better for a muttaqi than wealth. As they say, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, everything is lost. So we need to look after our health. وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى. And then he said, وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ. And being in a pleasant mood is one of the bliss, ni'mats, bounties, Jannatul Na'im. So it's a great ni'mat and bliss to be always cheerful, no matter what condition you are in, poverty, adversity, prosperity, happiness, joy, sadness, musibat, ni'mat.
You're always in that same mood of being pleasant, cheerful. Having that attitude is a great ni'mat and bounty blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith is in Mishkat Sharif. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam also said, Safiru tasihhu wa taghnamu. Go out, travel. You will become healthy and you will get ghanimat and booty as well. He also said, Sumu tasihhu. Fast and you will remain healthy. So there are many, many ways of staying healthy. He says, Sumu tasihhu. Fasting makes you healthy. Monday and Thursday fast. These people are now saying it protects from Alzheimer's disease. So fasting, staying hungry also brings you good health. Now, if you fast for 30 days throughout the month of Ramadan in a proper manner, not just changing the food times, eating times, and eating more than what you would normally eat in the form of samosas and kebabs and pakoras, rather you control your diet, eat healthy, then this 1 month, it will take you that through that dieting system and you will remain healthy for the next 11 months, inshallah. So this is why we need to learn about health and the benefits of health. And mashallah, Dr. Saheb goes around, may Allah reward him for his hard work and his efforts. And we invited him and he came here. I said short presentation because we have Hazrat's bayan as well. So inshallah, he will give short presentation. Please listen carefully and put into application whatever you learn. May Allah give us tawfiq to implement what we learn and act accordingly. May Allah keep us all healthy, protect our good health. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Two blessings of Allah, many people are losing out in there. One is good health, the other is free time. We don't value good health, we don't value free time. When we become ill, when we become busy, that's when we realize, I wish I had done this, I wish I had done that. And by that time, we go to our cover grave and everything is finished. So, look after your good health. May Allah keep us healthy, give us tawfiq to value our good health and value our free time. Dr. Saheb, short presentation. Kali front light off karo. Bas. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursaleen. So, Sheikh Abdul Rahim Hafidhullah was spot on about what he said. If you don't remember anything from what I said, just remember what Sheikh said, inshallah. So just I'm going to zip through this because you don't want to listen to me. When it starts. So Ramadan is it's an ibadah. It's a month of ibadah. It's not a festival. Okay, it's really important to understand that Ramadan is not a festival. It's a month of ibadah, and it's a perfect time to also calibrate your health. So you go to the next slide. It's a perfect time to calibrate your health. So it's 30 days to get it right. So we're going to just talk about top tips on how you can maximize Ramadan for your health. You go to the next slide. So remember, there's a couple of elements of what's good health. Okay, and one of the most important is actually having a nutritious diet. That's right at the top. Okay, then it's regular physical activity. Then it's emotional regulation, spiritual growth. If you want to be in your element, if you want to feel alive, it's really important to tap into the spiritual realm. Sleep is really important, and the obvious one is avoiding drugs and alcohol and substance misuse. Next slide. You just go to the next slide. The thing about Ramadan is that remember, just like in anything in life, it's never too late to make changes. So if anybody's here thinking, I can't do this because I've just had a life of just being unhealthy, it's never too late.
just have a guess. If you live a healthy lifestyle, within how many weeks do you think your body repairs itself? Have a guess. 3 weeks. Bas. It's the way Allah's designed your body, that it can repair itself within 3 weeks. Okay, so don't let anybody tell you any different. Now Ramadan is 4 weeks, so you've got plenty of time to make it work. Next slide. The reason why we're talking about this is really important to know why this is important, because when you know why, how to do it becomes 10 times easier. Okay, so the current situation is pretty bad. Nearly 60% of us are overweight or obese. And in the Afro-Caribbean, it's nearly 70%. 40% of our children are overweight. And one of the reasons why that happens is because culturally, what do we do with our children when it's time for food? What do? Eat, cow, eat, right? And we just get, and that's why if you look at it, actually, one of my teachers, when I was doing a placement, she was saying that for Asians, they reach diabetes at a younger age because you have this thing about feeding your children a lot. And about 30% of us aren't very active. We don't even do 4 minutes of exercise a day. We can't even do 4 minutes of exercise a day, and we don't eat our 5 a day, which is fruit and veg. So also, COVID is still there. It's not gone away. Those who were very, very unwell, if you put aside age, if you put aside medical problems, you put aside everything else, those that were really, really unwell, about 3/4 of them were actually overweight or obese. And that's why it's really, really important to tackle this. And you have a 50% increased risk of dying from COVID if you're overweight. So it's a big problem. It's linked with all sorts of diseases. And you can just have a look on there. And when you look at the cancer bit, it's linked with 13 types of cancer. So it's really important to get this right. Now, Sheikh already said it, the benefits of fasting is immense. Like the spiritual benefits is right at the top for us, okay? But that's going to happen anyway, because that's what Allah gives in Ramadan. He gives you that spiritual benefit. But the added bonus is what it does to your health. It promotes good blood sugar control. Your sugar control neutralizes. It reduces weight loss. It reduces fat. If you do it properly, it reduces your cholesterol. It reduces your blood pressure very, very naturally. It improves brain function because it actually repairs brain cell damage. That's why Sheikh was saying it's benefits to prevent Alzheimer's, which is dementia. It's also proven to delay aging. So if you want to look young, because everybody doesn't want to, right? If you want to look young, fast. That's the only thing you need to do. Okay, just fast. Now, look, it's proven. This is the science now. It eases symptoms of depression. You feel alive. You feel in your element when you fast if you do it properly. Of course, it cleanses the soul. It sparks a new desire for Allah subhanahu wa ta'ala. Within the moment the moon is seen, and we're all getting our messages that it's Ramadan. I mean, how amazing does your soul feel just by knowing that it's Ramadan? And it improves the experience of engaging with Allah subhanahu wa ta'ala. And remember, Sheikh said it's not just for Ramadan. There's the famous 5-2 diet. And the medic who's behind this, he openly, you might have seen the video on the news, he said, if it was good enough for Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, he's not Muslim, but he said, if it was good enough for, it's good enough for me. And so he took this on as, this is actually really good for you. Or intermittent fasting, look at this, we'll talk about this some other time. And remember, we have sunnah fast the whole year round. When I was doing this, preparing for this, I was saying to my children, let's count how many days you have sunnah fasts along with Ramadan fasts. So the Monday, Thursday, Yamul Bid, the 9 of Dhul Hijjah, the 2 of Muharram, 6 Shawwal, and Ramadan. You actually end up fasting 40% of the year. Okay, 40% of the year is spent in fasting. So it's worth doing, and especially in the winter months. Last Wednesday, I was in Blackburn, Darul Uloom, and Mufti Shabir, Habibullah, he was saying, if I get it right, Ghanimatul Barida, as-sum fi shita. That fasting in the winter is an enormous profit. It's easy money basically. So it's just worth doing. And mashallah, we already heard Sheikh say sumu tasihu, that fast and watch your health improve. Now, key message, okay, if you remember one thing, key message is in Ramadan, eat less and eat right. Okay, those two things. The average weight of a Muslim is documented. You can find this yourself. The average weight of the Muslim actually goes up in Ramadan. Okay,
But if you eat less and eat right, it'll go down. So a couple of questions to help you. Does food control you, or can you control food? Do you live to eat, or do you eat to live? Remember, the purpose of food, every single element on this planet, there's a purpose behind it. Nothing has been made without a purpose on this planet, okay? Including yourself. So figure out what your purpose is, okay? But everything has a purpose. Now, the whole purpose of food is to allow you to function, okay? That's how you answer this question. So then it's, okay, what then should I eat? Okay, so I'll give you a blueprint. It works for me, it works for my patients, it works for my friends and family. I hope it works for you, inshallah. You want to aim to eat protein, okay, a lot of it, at Sahri and Iftar, and what's called slow release carbohydrates, which I'll talk about. You want to drink at least a liter to a liter and a half of water a day when you can drink, and consume water-based foods like melon and cucumber, okay, or citrus fruits. If you do this, you'll be less likely to remain hungry, okay? Now you have a choice. Allah's given you a choice. If you look, imagine that's you. The bit on the left-hand side with the pizzas and the burgers, that looks nice, doesn't it? But that's like, short-term pleasure, but long-term harm, okay? If you look at the right-hand side where it's all the greens, one of the brothers was saying, Mufti Asmar, he was saying that he was with Sheikh Salim Dorat in his Majlis. And I'm sure, if I remember correctly, it was Ramadan. And one brother had a big platter of fruit and salad. Have a guess how many times, Sheikh Salim has a big Majlis, right? Have a guess how many times it went round. 3 times. And it still wasn't finished. And what was left over was the salad. If it was like pakore or chocolate, it'd be gone like that, wouldn't it? Right? So what do you eat? And consider it for Sahri as well. Eggs are fine. They have bad press, but eggs are fine, okay? It's got tons of protein. Consider having more of that. Believe it or not, meat. Meat has, obviously not beef, but meat has bad press, but it's actually fine to have. And consider having that for Sahri. Fish. Who's had fish for breakfast here? It's really nice. Try it. Try salmon, spinach, and a poached egg. It's very, very nice, okay? Obviously not for Sahri. I don't know how anybody could stomach dal for Sahri. But these are protein-rich foods: lentil, dal, chickpeas, nuts, small portions. Think about having that instead of cereals, and I'll talk about why in a second. But these are the sort of protein-rich foods you want to go for, including at Iftari as well. Now, also go for complex carbs. Okay, so remember, we're just scratching at the surface. If you want more detail, you've got to research this yourself. There's 2 types of sugars. Okay, carbohydrates. There's simple, which is the good stuff. When you're tired, when you're hungry, you go for a chocolate bar. You get your energy very, very quickly. But then what happens after a few hours? You have a what? You have a crash. Who here has had their Cocoa Pops in the morning, and then by 8 o'clock, and then by 10 o'clock, you get hungry? Isn't that true? That's true, isn't it? Because what happens is you have this crash. Because these foods are designed to give you energy rapidly. So they're broken down rapidly, but then you need more. And then the cycle continues. So you go for the top bit, which is complex carbs, which is the brown stuff, or the starchy vegetables, where it's broken down at a slower level, so it stays in your body for longer, so you get less hungry. So think porridge oats in the morning. If you want to have bread, brown bread, okay, and think starchy type vegetables, they stay in your system a lot longer. Whereas the bits at the bottom, they're designed to actually cause a lot of harm. Now look at this. I'll let you Google this. Don't Google your religion, don't Google your health. I say this a lot, but I'll let you Google this one. There's a chap called Dr. David Unwin, who's a GP. He's open about this. He was mortified that he developed diabetes. So he looked into his own diet. This was his breakfast. This is a classical sahri. Bran flakes, slice of toast with milk, and apple juice. And he worked out how many teaspoons of sugar equivalent is in my breakfast, and it works out as 16 teaspoons of sugar. That looks like a healthy breakfast, doesn't it? Now check this out. Look at Cocoa Pops. It's the So this is a normal bowl, and a normal bowl, you know the small variety boxes that you get? That's a normal size bowl. That's how much you're supposed to put in your bowl, not like pile it on, right? So it's the equivalent of 7 teaspoons of sugar. Kellogg's cornflakes is the equivalent of 8 teaspoons of sugar. Understand? So, crunchy nuts even worse. Right? The thing is that these things are added into foods, Sheikh, because to make it taste nice. And the thing about food is that we haven't got time to talk about this, but it's highly addictive. Sugar is 27 times more addictive than cocaine.
Why is that a problem? Anything that's addictive, within 4 months, the part of the brain that deals with control stops working. So anybody been at home and then you don't realize you've gone into the kitchen, you're just going to put something in your mouth? You think, why am I doing that? I'm not even hungry. Because you're addicted, okay? So that's why sugar is such a problem. Now, if you have decades of having foods that are high in sugar or carbohydrates or fructose syrup or corn syrup, read your labels carefully. Whenever you eat anything, there's a hormone that's released called insulin. You've heard of this, right? It's designed to get that sugar out of the bloodstream, because it's not good for you, into the muscles where you need it for energy. There'll come a time where, because your insulin is doing overtime, there'll come a time in your life where insulin says to you, I'm not doing this anymore. You can forget it. You give me a headache for 20, 30 years. So more blood sugar stays in your bloodstream. That causes your blood pressure to go up, cholesterol to go up if you don't burn it off. Obviously, eventually diabetes, and then all the problems with diabetes. So the reason why there's so much talk about reducing all this is, A, you can reverse things within 3 weeks. Okay, and obviously it will prevent you from having any harm as well. So look at common staple foods that we have, okay? A normal portion of a bowl of rice naturally has 10 teaspoons of sugar. A potato has 9. And just have a read, about other ones. Now look at eggs, it's 0. Broccoli, 0.2. Like next to nothing. Okay, so it's really important to know what sort of foods you're eating. Okay, because if you have too much carbohydrate, you need it, but if you have too much, it can cause problems. So I'll give you a couple of quick wins, because usually when I give these talks, people say to me, well, what am I supposed to eat? You just said to me, don't have this. I'm Indian, I'm Pakistani, I'm Bangladeshi, I'm sure. What am I supposed to eat? So I say, okay, look, try this. No more than twice a week have rice. And have decent portions, not huge portions. No more than twice a week have roti or naan or bread. No more than twice a week have aloo. Okay, no more than twice a week. And as a substitute, why don't you try this? Instead of roti, naan or bread, get a green leafy vegetable and use it as your naan. Because it's psychological. Culturally, it's really hard to not have salan without roti. It's impossible. Like, how'd you do that? So let's say, for example, like breakfast, I'll have a 2-egg omelette and I'll have it with a spoon. Initially, it was really hard. Like, how am I having egg without toast? It doesn't make sense, but you'll get used to it. So substitute your naan for green leafy vegetable. Now, what do you do for rice? You can buy cauliflower rice. You can buy broccoli rice. Or, and this is when the sisters hate me, because they're like, well, who's going to do this? Just chop your vegetables really fine, so it looks like rice. And then put it into your salad and just have it with a spoon like a soup. Eventually, you'll click. You'll feel less bloated, less heavy, less... Okay, and you'll feel probably more alive. And for potatoes, swap it with cauliflower. So quick one on fats as well. Where it says love it, you can have plenty of those. Cook in olive oil, I'm sure you all do. Avocado is good. Fish, just have tons of it. Okay, and the tree nuts, hazelnut, almond nut, almonds, and walnuts. They're really good fats. Good for a healthy heart and for energy. Limit as much as you can things like cream, butter, fats on meat, cheese. That's a big one. Limit it as much as you can. Okay. And the one where it says lose it should only be for celebrations. So Eid, celebrations, if you've, done your degree or weddings, etc., but it shouldn't be a regular thing. And in this bit where it says trans fats is also, this is the bit where people really don't like meat, is fried foods. Okay. Because what happens is when you fry something, you put it in oil, right? When you deep fry it, that oil gets converted into like a semi-solid molecule, and it's rock hard to burn off, and it comes on you like this, like it sticks on you, like you. So you've got to be careful about having fried foods. Now, every Ramadan, I get into a fight with my mum. How can you have Ramadan without samosa? So I have to eat it because it's your mum, right? But one thing that she's bought is an air fryer. So it's fine to have it as an air fryer. But have a think about these things, that not to deep fry it. Have it as an air fryer, like what my mother does. So for Sahri, give you a couple of quick tips. Okay, have a good one because there's barakah in Sahri. Okay, have a good one. The Prophet told us to have Sahri because there's barakah in it. So we listen to the Rasul, whatever he says. Never skip it, especially when the fast, because they're still relatively long. But have plenty of water, because most people mistake hunger for thirst. You're not hungry, you're thirsty.
So have plenty of water. And if you can't stomach so much water, have fruits, melon, cucumber for sahri. Okay, you'll get used to it within a few days. And then think protein and slow release carbohydrates that we talked about. For iftari, okay, what do you do here, Maulana, for iftari? Brilliant. That is brilliant. The Tartib of Darul Uloom. That's brilliant. So the first time I saw that was in Darul Uloom. What happens in our local masjids, they get 10 minutes between Maghrib, Adhan, and Salah, right? But so what everybody does, it's out of their goodwill. They'll bring pizza, pakore, samosa, kebabs, you name it, right? So Adhan goes, everybody's on the Dastakan. It's the only time in the year where my son runs to the masjid. Right? They got 10 minutes to eat. So they all, right? Azan goes, they go home and they think, oh my God, my wife's cooked, my mum's cooked. And they'll get really offended if I don't eat. So they eat when they're at home, right? Then just before Tarawih, what do? I'll just see what's in the kitchen. I'll just have some more because I'm going to be standing for 2 hours. Then after Tarawih, what do? We go home. There's always leftover, isn't there? And we eat more. We've had 5 meals in Ramadan. What Shaykh was saying, if you do it properly. So like tartib of this Darul Uloom, that have khajur, zamzam, water, that's it, okay? And then eat once after Maghrib. Eat how many times? Once after Maghrib, okay? And that's it. And follow the lists of foods that we talked about to consume. Don't eat as if you've never seen food before. And there's so much karahiyat. Our ulama, they tell us there's so much karahiyat in Ramadan to do 2 things. One, overeat, because it defeats the object of squeezing the nafs, okay? And the second thing is bringing out foods that you never see before for the whole year. Only in Ramadan you see these wonderful dishes. There's karahiyat in that. And in fact, in the last 10 days, the ulama explained that it's better that you eat very little after Maghrib. So you don't waste your time eating food and maximize on the last 10 days and 10 nights, okay? If you've got that quwwah. Because studies show that the weight of the Muslim increases. So avoid fried foods, avoid sugary foods, avoid processed foods. So things that are just chemicalized, you put in the microwave, you put in the oven, they're really, really bad for you. If you have a diet that's 30% processed foods, there's a 20% increased risk of developing cancer. And if you're worried about your weight, if you let go of processed foods, within 10 days, you'll lose 1 kilogram. In terms of sugary foods, within 10 days, you lost 2 kilograms. I've got a patient, he weighed 152 kilograms. It's nearly 3 times my weight. His cholesterol was 7.8. He was desperate to not go on medication. So I gave him a very specific diet, which was low carb. In 10 weeks, he lost 20 kilograms. In 10 weeks, no drugs. Okay. His cholesterol went from 7.6 to 7.8 to 3.6 in 10 weeks. And he's still going. Okay. So avoid all these things. Okay. Limit your salt in your food because it makes you thirsty. Avoid sunflower oil or corn oil because it can make you tired. This is proven. And limit your caffeine because it makes you urinate. So no more than a couple of cups of tea or coffee over the 24-hour period, but no more because it makes you urinate. And this is eventually what your plate should look like, if you can. Now notice one thing about it. Have you noticed it's flat? Yeah, that's what your plate should look like. If you're more interested in take a look at deep dive in this, take a look at the Pyopi diet. I strongly recommend it. Within 3 weeks, you'll see massive changes. Quick note for diabetics and people who aren't on insulin. Consult with your GP. You can potentially really, really get your diabetes under control, potentially reverse it, potentially get off medication. It's a perfect opportunity, but liaise with your GP, okay? Because you'll need to change some of your medication. Yeah, I think the slide's not moving to the next one for some reason. Yeah, that's the one. And also take a look at this, okay? The 8-week blood sugar diet. It's just worth getting hold of, but do it with your GP because you will need your medication changing, okay? But if someone who is heading towards diabetes or is overweight, take a look at it. It'll help you. And also keep active in Ramadan, okay? Because a lot of us don't move as much, and you end up with muscle loss. If I put my arm in a sling for 4 weeks, what will happen to my muscle in this arm? Atrophy, okay? So it's important to keep active. So after iftari, just do a 7-minute. Just Google, YouTube it. YouTube 7-minute scientific workout, okay? You know it'll keep you going throughout Ramadan. And finally, because I want to stop at 1:30. Finally, if you want to get it right, you don't have to look at anything I'm saying. Take a look at the way the Rasul sallallahu alaihi wasallam. I mean, he was like perfection when it came to anything, but in particular health. Just ask yourself, how did the Rasul? What did he eat? How did he eat? When did he eat?
etc. And this is a famous tradition of the Prophet ﷺ that ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. There's no vessel that the son of Adam feels worse than his stomach. بحسب ابن آدم لقيمات. That it's enough for the son of Adam just to have a few لقيمات, few small morsels. يقيمن الصلبة, to keep his back straight. Look at what the Rasul ﷺ was saying. That eat with a purpose. Your purpose is to keep your back straight so you can function. فإن كان لا محل له أو ولا بد له أو كما قال. Then فثلث لطعامه. Then 1/3. If you can't do that, 1/3 for food. Famous tradition. 1/3 for liquid. 1/3 for what? Air. Now, you know, the medics of the past, in terms of, you know, in the golden era of Islam, they used to say that 2/3 of medicine is in this hadith. 2/3 of the whole of medicine is in this hadith. And when the Muslims used to teach medicine in Baghdad, people from around the world used to go there to study medicine. And there was a famous Christian scholar, Imam Ghazali mentions this in the Ihya. There was a famous Christian scholar, he said, when I read this hadith, he said, I have not heard anything more astonishing of how to control your food intake than this statement of the Prophet ﷺ. Now fast forward 1,000 years, right? And I was, you know, the first set of talks I gave was here. And Maulana must have made some serious dua for me, because I haven't stopped since. MashaAllah. And my wife's not happy. Never gets to see me. But I was explaining to one of my colleagues that this is what I'm saying. Your Prophet talks about health. I was like, of course he does. I said, well, what did he say? I said, I mentioned this one. And one of them nearly fell off a chair. She said, he said that. I said, she said, if the whole world did this, she said, game over. Like, we'd be out of a job. This was someone who, these are two people who didn't believe, but they see the beauty of the Rasul more than we do. So just take it up, okay? And look, prophetic habits, how did he sit? You know, this is mashhur. There's a reason why he sat when he ate, because you know when you're full, when you sat down on the floor. Remember, pre-meal, post-meal, dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. If you eat and say Bismillah, and if you eat with every morsel, you say Alhamdulillah, you'll feel full more, okay? And you know when to stop. He ate with 3 fingers for a reason. It's impossible to overeat if you eat like this. It's impossible to overeat. And he rarely ate to his full, and he had no longing for food. This was even before prophecy. The children who grew up with the Prophet used to say that we had to go and find him when he was a kid, sallallahu alaihi wasallam, because he wouldn't come to the dinner table because he wasn't interested in food. And the same happened when he was older. That when he, you know, Hazrat Rahimullah, you know, he used to repeat this a lot. That often he'd come home 10, 11 o'clock in the morning, and he'd say, Hal indakum shay, to his wife, have you got anything? And then Ma indana shay, we've got nothing. And he said, Inni idhan lasa'im, I'm fasting. That was his. What would we do if we came home and there was nothing at home? Game over. So, and then those who followed him, Ibn Umar, they said that for 12 years I never ate to my full. And somebody asked him why. He said, because I grew up with this. He grew up in Islam as a young boy. He said, I grew up with the elders of the Sahaba who preferred to remain hungry. Umar radiallahu anhu was known to eat only 9 morsels with each meal. And he would not eat sweet stuff. So in modern day context, he would not have gone for a Krispy Kreme. Right? And the reason why is because he said, he said, who eats this stuff? I said, the rich. And he said, I'm only going to eat this if the fuqara of Medina eat this. That was his mentality. Now, what I say, suggestion, this is my last set of slides, is switch off your phones and get books out and read. If we have a lack of awareness of how the best of generations lived, we lose our benchmark of how to live. And you follow people who are just setting trends, but are very distant to the way of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Shah Waliullah, Rahimullah, he said the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam is like a spring, pure water. The further you go away from that spring, you have more murky water. So it's important to stay close to the spring. Now, the best of people to be around that, you know, the closer you want to get to that water is the Sahaba. So read the life of the Rasul, the Sahaba, the Shama'il, and also the lives of our Akabirin, our saints. That read, you know, Hazrat Shaykh Rahimullah, it was mashhur. He would have a few morsels of egg, a few sips of tea, khalas, he's gone. In fact, once I was on the Dastakhan with Hazrat Rahimullah, and he came and he looked at everything and he said, Sab cheez mere liye mamnu. Everything. What's on our Dastakhan in Sahri? He said, everything is mamnu. He got 2 bowls of fruit, ate it, got up and left.
That was his sahri. I was like, how would you do that? So, last couple of slides. If this is what the Shaykh of Sham say, that if food is not benefiting you, you're either not eating halal or your income isn't halal. You're either not eating halal, it's not wholesome, you're not eating good food, or it's not sunnah foods, or you're not eating in the prophetic manner. So just think about it. And lastly, look, this is really important because Ramadan, the ulama can talk about this, and maybe I haven't got time. But look, if you fill your stomach, the ulama, they say, if you fill your stomach, it then causes your body to do ma'siyah, to sin, to transgress. And that's the last thing you want to do in Ramadan. You understand? That's the last thing you want to do in Ramadan. So use this opportunity to put some oomph into your own physical health and into your spiritual health. And I hope that was beneficial. Inshallah, if I offended anybody, my apologies. Jazakumullah khair. No worries. Well, there was something else finished? Huh? No, the bus. Oh yeah. Short and sweet. Short and sweet. Jazakallah khair. Alhamdulillah. I was going to say something 2 minutes. It was a course. لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا سندنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نحل کی آیت تھی 78. آج ہیلتھ کی باتیں چل رہی ہے. ہم یہاں آتے ہیں، حضرات ہمارے بقول ہمارے اکابرین کے مخدوم المکرم اور حضرت استاد علماء کے جو موتیاں بکھیرے جاتی ہیں اس کو سننے کے لیے ہم آتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ ان موتیوں کو چنیں، پرائیں اور اس پہ عمل کریں. اور کیا سورس ہے اس کو سننے کا؟ ہمارے کان. اب جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے آرڈر کو آپ لوگ غور کریں کرونالوجیکلی. اور بھی بہت سی آیتیں ہیں. مجھے جو ہے ٹائم ٹو ٹائم یہ لائبریری والے تنگ کر کے بولتے ہیں کہ فلاں آرٹیکل کا لٹریچر ریویو ہونا ہے، فلاں آرٹیکل کا لٹریچر. تو میرے پاس ایک آرٹیکل آیا صرف سماعت کے تعلق سے، دی سپیریارٹی آف آڈیو ایز اپوز ٹو ویژول. تو آڈیو ویژول جو مینس ہیں، یہ تو آڈیو ویژول مینس ہے، ابھی دیکھا ہم نے یہاں. لیکن آنکھوں سے زیادہ کانوں کی زیادہ اہمیت بتائی گئی کلام میں. جگہ جگہ والسمع والبصر والفؤاد کل اولئک مسؤول. یہ تمام نعمتیں اللہ نے جو دی ہیں اس کا سوال ہوگا. تو یہ جو نعمتیں ہم کو دی ہیں، ایکچولی وی ہیو پلیوٹیڈ دیم. مجھے کئی زمانے سے اردو کے لیول کے ایگزامنر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے. اب تک بھی ہوں، بڑی کالج میں لیتا ہوں میں امتحان، دارالعلوم میں بھی خادم ہوں میں دارالعلوم کا. کئی سالوں تک یہ اردو اے لیول جس سے کا لیتا رہا. تو اس میں اورل ایگزام میں وہ اردو میں بہت سے ٹاپک رہتے ہیں. اس میں ایک ٹاپک رہتا ہے انوائرمنٹل پولوشن. انوائرمنٹ جو بھی بچے ہیں جو بھی وہی ٹاپک، ان کو صرف یہی پتا ہے کہ اگر کوئی تیل پانی میں گر گیا، ہوا کے اندر گیا، یہ اسی کو پولوشن سمجھتے ہیں وہ لوگ. بٹ ریممبر دس، دیر از پولوشن ان یور ایئرس، دیر از پولوشن ان یور ہارٹ، دیر از پولوشن ان یور آئیز. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لائٹ کا پولوشن کس کو پتا تھا؟ دوز پیپل ہو آر واچنگ دس اسکرین number of hours, they are now talking about a blue light filter. Those who have got their decibel of the noise to such a level, they are talking about something have to be done. Our neighbors are very noisy. These are all pollution. There is a pollution of light, there is a pollution of hearing. But leaving aside, اللہ ڈاکٹر صاحب کی عمر میں بہت برکت دے. رمضان کی باتیں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی. تو اس میں رمضان کے اندر آپ کو کسی ڈائٹیشین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور بیلنس ڈائٹ کی ضرورت نہیں ہے. ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے بھی بتا دیا کہ کون سے کاربوہائیڈریٹ آپ کے لیے. اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے. تو وی کم بیک ٹو دی ہیئرنگ 2 منٹس. مجھے کافی محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کا جو وقت ہے وہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. 2-3 چیزیں بتا دیتا ہوں. یہ آرٹیکل کو جو بھی اگر کوئی ایسی کتاب یا آرٹیکلس آئیں ہیلتھ وغیرہ کے یا اسلام کے تعلق سے، لائبریریوں سے خصوصاً، میرے پاس باڈلین لائبریری اور یہاں کے جان رینل سے کوئی مہینہ ایسا نہیں جاتا کہ بولتے ہیں کہ آپ وی آر ڈوئنگ اے لٹریچر ریویو، کوڈ یو ہیو.
تو کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے یا کوئی آرٹیکل پڑھنے سے پہلے آپ اس کو دیکھیں کس نے لکھا ہے, اپنے اکابرین سے اسے تصدیق کریں کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں. بہت سے آرٹیکلس اسلام کے نام میں ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر کوئی ایویڈنس بیس نہیں ہے, اور بعض ایسی باتیں ہیں کہ ہمارے پاس اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ سمجھ. تو یہ ایک آرٹیکل میں نے ملیشیا کی ایک یونیورسٹی کا میرے پاس آیا, جس کو آج ہی میں مولانا کو بھیجا ہوں, مولانا دیکھیں گے اس کو. تقریباً 132 آیتیں 132 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سپیریٹی آف ہیئرنگ ٹو دا ٹف ویژن, آنکھوں کا بتایا ہے. تو اس میں 32 آیتیں میں نے سلیکٹ کر کے مولانا کے پاس بھیجی. بہت ہی سب کو میں نے چیک کیا ہے اس میں, لیکن اس کے اندر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا, انہیں حضرت علی کرم اللہ کی روایتوں سے بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے لیے یہ کبھی بھی زیبا نہیں ہوگا کہ ہم ان باتوں کو اکابرین سے ہم نے سیکھنا ہے. تو میرے لٹریچر ریویو کے نیچے میں نے لکھا کہ اس کے جو ریفریز ہیں اس کے, ان کو چاہیے کہ دے شوڈ بی ان بائس. دس پرٹیکولر ریسرچ از بیسڈ آن بائسنس. بعد میں مجھے پتا چلا کہ جو دوسرا جو ریفرنس تھا مجھے پتا چلا یہ کٹر شیعہ تھا, ہے نا. تو اس کو دیکھنا ہے ہم لوگ تو اللہ کل سے میں مانچسٹر یونیورسٹی کالج میں نہیں ہوں, وہاں سے ہمارے پوسٹ گریجویشن ہوئے, پی ایچ ڈی ہوئے, پھر بھی تھوڑی سی بزرگوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سیکھتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی ہیئرنگ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیئرنگ کی جو صلاحیت ہے نا, اس کو پروٹیکٹ کریں, اور اپنے ماؤں بہنوں کو سکھائیں کہ بچے پیدا ہونے کے بعد ان کو لوری دیا کریں, للابائی. اور وہ کیا ہو, کلمہ طیبہ. ہماری مائیں جو ہوتی تھی سونے سے پہلے جو ہے 4 قل اور کلمہ طیبہ ان کے کان میں بتا دیتی, کان میں ان کے. میں نے ایک حکایت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ برد مرجاہ نور اللہ مرقدہ سے پڑھی ہے کہ ایک نواب صاحب نے ایک بڑی دعوت کی, اور ان کے پاس یہ پیرٹس جو ہوتے ہیں نا, وہ پیرٹس کو پالتے تھے, تو وہ جو بھی آتے ویلکم ویلکم مبارک اہلا وسہلا. تو بٹھائے رہے سب لوگ آ رہے ہیں, یہ طوطے جو ہے, وہاں ایک بلی آ گئی تو وہ ٹین 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 کرنا شروع کر دیا, اپنی بولی کو ہی بھول گیا, اہلم سہلم سب بھول گیا. تو ہم لوگ بھی اگر کان میں للابائی اپنے بچوں میں نہیں پڑے گی تو آپ ان کو جو ہے وہ بولیں گے کہ وہ فلاں کا سانگ میڈانا کا سانگ سنائیے, وہ فلاں کا سانگ سنائیے, ایسے باتیں کریں گے وہ. اور آج بھی بچے ہیں, بچے بچیاں جو ایسے امت میں آ گئے ہیں, ان کو صرف ایسی ہی چیز پسند آتی ہے جس کی وجہ سے وہ ویل میوزک ہے, وہ فلاں میوزک ہے, یہ والا. تو یہ میوزک کا ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے ان کے کان پلیوٹیڈ ہو گئے ہیں. تو بس اتنی بات بتانا ہے, جب مولانا خود آرٹیکل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ یاد رکھیں, اللہ نے یہ بہت بڑی وارننگ ہمیں دی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس کا آرڈر دیکھیے, ہمارے حضرت کا ترجمہ میں پڑھ رہا تھا, اللہ حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے. حضرت نے کہا کانوں پہ ڈانٹ لگا دیتے ہیں, اردو کا لفظ مجھے بہت پسند. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دے آر سیلر دیں. ڈانٹ لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اٹس اے کاک. ٹو ٹیک اٹ آؤٹ یو نیڈ اے پراپر انسٹرومنٹ ٹو ٹیک اٹ آؤٹ, جیسے اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے نا, اس طرح سے. تو یہ اللہ ایسا نہ کریں. سورہ بقرہ کی 7ویں آیت میں نے اب جو پڑھی, یہ بہت بڑی وارننگ ہے. جب آپ ریجیکٹ کریں ٹروتھ کو, کفر میں آ جائیں, تو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اللہ ہمیں یہاں آ کر ان باتوں کو سنیں, ان اکابرین سے فائدہ اٹھائیں. اور میں مولانا سے 2 دن پہلے پوچھ رہا تھا یہ اکیڈمی لے کے کتنی, میں اس رات کا یاد کر رہا تھا جب یہ مولانا نے یہ جگہ لی, کہا کہ آپ کو بتانا ہے. ہم رات کے وقت یہاں آئے, گاڑی یہاں ٹھہری ہوئی تھی, ہم دیکھ رہے تھے, تو اس سے پتہ چلا کہ 3 سال گزر گئے. تو اللہ کے فضل سے ایسا نہ کرو کہ چراغ کے نیچے اندھیرا. صرف بولٹن والوں کے ہی نہیں ہے, ان اکابرین کا ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے. اس کو کفر سنیں, ان کو اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ بچوں کو ایسی مجالس میں لائیں اور سننے کی صلاحیت کو اجاگر کریں. اللہ, میں نے جو کچھ باتیں آپ کو بتانے کی کوشش کری, میں تو کچھ بھی نہیں, میرا حال ایسا ہے جیسے چھوٹے بچے جو ہے کبھی اپنے باپ کی سیٹ پہ آتے ہیں وہ خوش ہو جاتا. ان بزرگوں کی اس سیٹ پہ آنے سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں, علماء ہیں یہاں, لیکن ضرور اپنی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بتائیں کہ یہ سماعت کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی حفاظت کتنی ضروری ہے. جو بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الأمی. اللہ خوش رکھے. اب نعیم اسماعیل نظم سناؤ جلدی. حضرت کے بیان سے پہلے مولانا نعیم صاحب کی نعت سن لیتے ہیں.
درود شریف پڑھ لیں. میں نے پڑھوا دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درے نبی پر پرا رہوں گا، پرے ہی رہنے سے کام ہوگا. درے نبی پر پرا رہوں گا، پرے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر والی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر والی مقام ہوگا. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں غرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. درے نبی پر پرا رہوں گا، پرے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری،
کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو میرا سلام ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دوستو بزرگوں، حضرت کی اصرار سے اس لیے بیٹھا ہوں، میں نے تو حضرت کا ٹائم نہیں لینا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. ماشاءاللہ مولانا قاری نعیم صاحب بڑی اچھی نعت پڑھ رہے تھے. درے نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھ ہی رہنے سے کام ہوگا. کاش کہ ہمارا یہ حال ہو جائے، ہم پڑے رہیں، وہیں پر پڑے رہیں، بس کہیں گے نہیں. اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ زندگیاں وہاں نکال لی، پڑے رہے وہیں پر، اور وہیں پر وہ سپرد خاک ہوئے. امام مالک جیسے زندگی میں صرف ایک حج میں گئے، پھر نہیں جاتے تھے حج میں، نہ عمرے میں نہ حج میں، کہ میں راستے میں مر گیا تو مجھے مدینے کی مٹی نہیں ملے گی، بس میرا حج فرض ہو گیا ہے، کافی ہے. وہیں رہتے تھے. اور ہمارے اکابر اخیر عمر میں وہیں رہے. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری تقریباً 2 سال ہجرت کر کے چلے گئے، وہیں گزار دیے. حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی صاحب میرٹھ سے ہجرت کر کے چلے گئے، آخری زندگی پوری وہیں گزار دی. ہمارے حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اخیر عمر میں کئی سال، یعنی تقریباً آخری 10 سال حضرت نے وہیں پر اکثر وہاں گزارے. اسفار میں جاتے تھے، پھر وہیں پر. اخیر میں حضرت کو نیشنلٹی بھی مل گئی تھی، پاسپورٹ بھی سعودی کی مل گئی تھی اعزازی انعامی طور پر. تو یہ اکابر وہیں پڑے رہتے تھے. اور ابھی بھی مدینہ شریف میں حضرت مولانا جمیل احمد صاحب ہیں، 40 سال سے وہاں پر ہیں، بہار کے ہیں، اور وہاں گئے تھے وہیں پڑے رہے. باہر جانے کا نہ، وہ بیچ میں ان کو فالج کا حملہ ہو گیا، بیچارے نہ چل سکتے تھے نہ کچھ. تو ان سے کہا کہ علاج کے لیے آپ کو بمبئی لے جاتے ہیں، وہاں علاج کرا دے گا. نہ، میں تو نہیں جانے گا، میں مر جاؤں گا لیکن مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. نہیں گئے وہ. بہت مشکل ان کو جدہ لے گئے، جدہ ہاسپٹل میں ان کا کچھ تشخیص ہوئی، پھر کچھ دوائی دی، تو اب کچھ طبیعت ان کی سنبھل گئی، اور اب ماشاءاللہ حرم آنے لگے، چلنے لگے. کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو کہیں نہیں جاؤں گا، یہیں پڑا رہوں گا. تو یہ اکابر تھے، اللہ والے تھے، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. ایک کتاب ہے 12 عاشقان رسول، جو اخیری زندگی وہیں گزار کے وہیں مرے. بڑے بہت ہیں ویسے تو، لیکن اس میں دیوبندی بریلوی سب کا مکس کر کے لکھا ہے. کوئی اشفاق احمد صاحب ہیں انہوں نے، تو اس میں کسی بریلوی عالم کا بھی لکھا ہے کہ وہ بھی اخیر عمر میں وہیں ان کا وہیں رہنا ہے، وہیں پڑے رہے. اور ان کا انتقال اس طرح ہوا کہ وہ آئے، روضے شریفہ پر سلام پڑھا، اور پتہ نہیں وہاں بہت روئے، کیا کہا. وہاں سے ابھی نکلے تھے، اس زمانے میں باب البقیع نہیں تھا، یوں گھوم کر کے باب جبریل کے پاس آئے، وہیں گرے تو وہیں جان دے دیا اور بقیع میں دفن ہوئے. یعنی یہ وہ اکابر جو بقیع میں دفن ہوئے، ان میں ایسے بھی لوگ تھے بولے بھالے اور سیدھے سادے، صحیح معنی میں عاشق رسول، وہیں پڑے رہنے والے. تو یہ ہے اس شعر کا مطلب کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. ہم اس نیت سے پڑے رہیں، اور یہ تو فزیکلی وہاں پڑے رہنا ہے، اور روحانی طور پر تو ہم کہیں سے بھی در نبی پر پڑے رہ سکتے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا. صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے چونکہ بہت محبت تھی، تو ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر پیدل نکلے. اب معاذ رضی اللہ عنہ سواری پہ ہیں، حضور پیدل چل رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے بہت شرم آ رہی ہے، آپ سوار ہو جائیے، میں چل رہا ہوں. کہ نہیں، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. کافی دور جا کر کے حضور نے کہا کہ معاذ بس اب تم یہاں سے چلو، اور کچھ نصیحتیں فرمائی. من جملہ ان میں ایک بات حضور نے یہ بھی کہی، لعلی لا اراک بعد عامی ھذا،
یعنی یہ شاید میری تیری آخری ملاقات ہے، اب ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے. تو معاذ ایک دم رو پڑے، چیخ اٹھی، چیخ نکل گئی ان کی. فبکا معاذ جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مدینہ شریف کی طرف کیا اور فرمانے لگے ان اولیائی الا المتقون من کانوا وحیث کانوا. میرے دوست، میرے قریب وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہوں، جو کوئی بھی ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں. یعنی دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہوں، کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، افریقی ہوں، ایشین ہوں، انڈونیشین ہوں، ملیشین ہوں، یورپین ہوں، امریکی ہوں، کوئی بھی وہ کہیں بھی رہتا ہو، کسی کونے میں رہتا ہو، لیکن تقوی والا ہوگا تو وہ میرے نزدیک ہے، وہ میرا ہے. اور کہیں فرمایا فَعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا. سمندر پار کہیں بھی جا کے محنت کرو، عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو گھٹا کر نہیں دیں گے، پورا برا اجر دیں گے. تو ہم لوگ یہاں انگلینڈ میں چاہے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہوں، لیکن دل سے ہم در نبی پر پڑے رہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل وہیں ہو اور ہمارا دل کنیکٹڈ ہو، تو وہاں سے فیوز برکات حاصل ہوتے رہیں گے. حضرت ہر ہفتے آتے ہیں، یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا دل ہمارے نبی سے جڑ جائے. میں بات ختم کرتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی شیخ الحدیث فلاح دارین رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. مولی اسماعیل پٹیل اس وقت یہاں گریکسن فیلڈ میں رہتے تھے، ان کے گھر ناشتہ تھا، تو مجھے بھی انہوں نے بلایا، میں گیا. تو میں اور مولانا ابرار صاحب دو ہی آدمی، مولی اسماعیل پیچھے ناشتہ تیاری کر کے لا رہے ہیں. میں نے پوچھا حضرت خیریت سے ہیں، آرام ہوا، نیند آئی؟ فرمانے لگے کل رات نہیں، نیند برابر نہیں آئی، تو میں اپنے قلب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جوڑے ہوئے رہا. یعنی پوری رات میری اس طرح گزری کہ میرا قلب حضور کے قلب سے جڑا ہوا ہے. یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہاں سے فیوز برکات یہاں پہنچ رہے ہیں. یا کابر کے احوال ہوتے تھے. تو ہم یہاں رہ کر بھی در نبی پر پڑے رہ سکتے ہیں، وہیں کی ہو جائیں اور عشق رسول میں غرق ہو جائیں. جب انسان صحیح معنی میں عاشق رسول ہو جاتا ہے، پھر اللہ پاک بہت نوازتے ہیں. خیر یہ بہرحال حضرت نے حکم، حضرت کا فیض ہے، برکت ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا مجھے کیا بولنا ہے، حضرت کی برکت سے آپ کے سامنے یہ 2 منٹ عرض کر دیا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق دے. ایک گروپ پر کسی نے پوچھا کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، تو پھر یہ گروپ پر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا گروپ پر اس لیے رکھتے ہیں تاکہ آپ کو دیکھ کر دوسرے کو انکریجمنٹ ہو، ترغیب ہو، اور آپ کا درود دیکھ کر دوسرے کو شوق ہوا، اس نے بھی پڑھا تو اس کے پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑوسی تھے، وہ ان کا انتقال ہوا، عبداللہ مبارک بھی انتقال کر گئے. کسی نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ دونوں کا درجہ برابر ہے. کسی نے کہا تجھے ان کے برابر درجہ کہاں؟ کہ وہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہتا تھا، ان کے پڑوس میں رہتا تھا، تو وہ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، میں بھی ان کو دیکھ کر تہجد میں اٹھ جاتا، میں ان کے لیے دعائیں کرتا کہ اللہ عبداللہ بن مبارک کو صحت دے، تندرستی دے، اور ان سے خوب دین کا کام لے. تو اس کی برکت سے اللہ نے مجھے بھی ان کے ساتھ کر دیا. تو یہ اللہ والوں کے ان کی برکت سے، فیوز سے، برکات سے اللہ بہت نواز دیتے ہیں. اللہ حضرت کی برکت سے ہمیں بھی نواز دے، ہمیں بھی قبول فرما لے. میں پھر سے ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر زکریا گوگا صاحب، ڈاکٹر مظہر صاحب کا. اور میں پھر بھول جاؤں کبھی اناؤنس کر لوں، نیکسٹ ویک شب برات کا پروگرام یہی ہوگا، یہ چیلسی پر ہی ہوگا، نئی جگہ پر پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. مشورہ ہوا اس میں یہ طے ہوا، ٹھیک ہے حضرت، یہی کر لیں گے انشاءاللہ. تو شب برات یہی ہوگی. ہاں لیڈیز کا پروگرام انشاءاللہ وہاں کریں گے سنڈے کو 1 till 3 سنڈے کو، اس میں حضرت بھی تشریف لائیں گے. تو لیڈیز کو آپ وہاں بھیجیں سنڈے، ٹھیک ہے نا؟ 1 till 3 لیڈیز اوور there at FLC فانورتھ، وہ مسونک ہال فانورتھ ٹائپ کریں گے تو گوگل میں آ جائے گا انشاءاللہ. ایڈریس کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرانسس اسٹریٹ پر ہے، فری میسن کا ہال تھا. اب انشاءاللہ دین کی خدمت وہاں سے ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ. اگر معاف کیجیے بہت ٹائم لے لیا. بس بند کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم،
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه تسليما كثيرا 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 استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے ہر دو ڈاکٹر صاحبان کو اور پھر ہمارے مختوم المکرم مد فیوزہم اعلی اللہ مراتبہم کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو تازہ کیا. اللہ تعالیٰ دارین میں بلکہ دارین کے اللہ انہیں سعادت عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت و راحت اور نعمتوں کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو عمر طبی عمر نو عطا فرمائے. اللہ ان سے دین کا مقبول کام لیتا رہے اور امت کو فیض یاب فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. میں آج کی مجلس میں دو باتیں عرض کروں گا بس، موضوع سے ہٹ کر، بلکہ ہو سکتا ہے موضوع کے ساتھ اسے کسی طرح لنک کر دو. ایک تو یہ کہ پچھلے ہفتے ایک جملہ اللہ پاک نے میرے منہ سے نکالا کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچا کر رکھنا اور اس کو اپنے ساتھ لے جانا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس نیکی کا بدلہ وصول کرنا انتہائی مشکل ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے نیکی سے محروم ہیں، شیطان نے انہیں دبائے رکھا ہے. ان کی ہم بات نہیں کر رہے. نماز کے وقت نماز نہیں پڑھتے، رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھتے، اور جب بھی انہیں نیکی کا موقع ملتا ہے نیکی سے محروم رہتے ہیں. شیطان نے ویسے بھول بھلیوں میں انہیں لگائے رکھا ہے اور دیگر اعمال کو، دنیاوی اعمال کو، گناہ کے اعمال کو ان کے لیے ایسا مزین کر رکھا ہے کہ ان کو دین کے معاملے میں کچھ بھی نہیں نظر آتا. سب کچھ دنیا ہی دنیا اور گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نیک اعمال ان کو نصیب ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان لوگوں سے زیادہ جھلتا ہے، زیادہ حسد کرتا ہے، زیادہ خار کھاتا ہے، زیادہ غصہ کھاتا ہے. اور شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس نے نیکی کا یہ کام کیا ہے، اس کام کو کس طرح ان سے دور کر دوں اور اس کام کو کس طرح ان سے چھین لوں. تو بہت سارے لوگ نیکی کا کام کرتے تو ہیں لیکن ایسے گناہ میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مواقع پر ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد ان کی نیکیاں آگے چل کر تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، حبط ہو جاتی ہے. اور کچھ اللہ پاک نے اعمال بھی بتائے کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. دو تین آیت میرے ذہن میں ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یہ کام تم نے نہیں کرنے. اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب خود بیان کر رہے ہیں کہ اے مومنو، اے ایمان والو،
اے مسلمانوں، اے میرے نبی کے پروانوں، دیوانوں، مستانوں، فرزانوں، عاشقوں اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں تمہیں تمہارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتا رہا ہوں۔ ایک ایسی ہستی ہے جو میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے معجزے کی ضرورت نہیں پیش آتی، میں بات کرتا ہوں معجزے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر ہی ایمان قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ نہیں طلب کیا، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے وہ اعمال تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی اور کلمہ انہیں بتایا تو انہوں نے بغیر کسی جھجک کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کوئی نہیں، کبھی بھی نہیں دلیل مانگی، کوئی معجزہ مانگا، طلب کیا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ تاکہ میں ایمان لے آؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے لمبا واقعہ، میں بیان نہیں کروں گا، کہ انہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کلمہ پیش کیا انہوں نے فوراً قبول کر لیا اور معجزہ نہیں طلب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں مانوں گا اس وقت تک جب تک آپ کوئی معجزہ نہ دکھا دیں۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ تو سچوں کے چہرے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی باتیں سنی اور مسلمان ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو بتانا نہیں پڑتا اور وہ اشاروں کنایوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں پھر انہیں دلیل دینی پڑتی ہے، پھر دلیل کے بعد وہ دلیل دیکھ کر معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے معجزات دیکھے بلکہ خود طلب کیے کہ ہم کو بتائے بڑے بڑے معجزات، اور بڑے بڑے معجزات اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر ظاہر ہوئے، پر ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، نہیں لایا ایمان۔ یہ معجزہ شق القمر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے والا معجزہ، یہ ابو جہل ان کمپنی نے طلب کیا تھا، خود کہا تھا کہ ہمیں بتاؤ، اگر آپ نے وہ کر لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ مجھ سے یہ معجزہ طلب کر رہے ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ میں ان کے ایمان کا بہت ہی طلبگار ہوں، اچھا ہی مسلمان ہو جائے۔ ویسے تو نہیں، اللہ آپ نے فرمایا نا کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ایسے تھوڑی فرمایا۔ قسم اللہ کی اگر یہ آیت ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ گئی نا، تو اس کا مضمون بیٹھ گیا اور اس کے متعلقات جتنے بیٹھ گئے، کبھی بھی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کسی پر دل نہیں لگا سکتا۔ زبردست آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں، خصوصیات میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پیاروں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آج سے تقریباً سال ہونے کو آیا ہے، جس کی زندگی میں معمول ہے تو اللہ اسے مرتے دم تک استقامت دے، اور جس کی زندگی میں معمول نہیں ہے میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا صلہ بہت اچھا ملے گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم سے لے کر وہو رب العرش العظیم تک میں نے بتایا تھا ایک دفعہ، ادھر اسی مسجد میں، اسی شام کی مجلس میں بتایا تھا۔ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہے، اگر نہیں ہے تو معمول میں داخل کر دیں کہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھیں۔ مغرب کے بعد تو 7 دفعہ پڑھنا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اور فجر کے بعد بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ یہ آیت کریمہ پڑھ کر
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھیں، سب سے شارٹ. بعضوں نے کہا یہ آیت پوری، دونوں آیتیں 7 دفعہ پڑھیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول میں ایک دفعہ پورا پڑھیں اور اخیر کا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ 7 دفعہ پڑھیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر صبح پڑھ لی تو شام تک، اور شام کو پڑھ لی تو صبح تک، ہر قسم کے مکروہات سے، شرور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کر لیتے ہیں اور اس کے تمام کاموں کے اللہ ضامن ہو جاتے ہیں. اگر وہ صبح پڑھ لیا اور شام تک مر گیا، اور شام کو پڑھ لیا اور صبح تک مر گیا، تو ایسا انسان جنتی ہے. اس میں اشارہ ہے، بشارت عظیمہ ہے حسن خاتمہ کی. تو یہ تو پڑھنی ہے، لیکن ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اسے پڑھیں. بہت بڑا انشاءاللہ آخرت میں اس کا صلہ ملنے والا ہے. علامہ بہت بڑے بزرگ تھے بغداد شریف میں. ایک شخص آئے، لوگ ان کو دیوانہ کہتے تھے، مجذوب کہتے تھے. تو جب وہ ان کی مجلس میں آ گئے تو یہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. تو لوگ حیران ہو گئے کہ مجذوب آدمی آئے، اتنے بڑے بڑے علماء حضرت کے پاس آتے ہیں، بس ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کر لیا زیادہ سے زیادہ. مصافحہ سنت ہے، سلام سنت ہے، مصافحہ اس کے بعد کا موقع ہے، اور معانقہ ورنہ کبھی کر لیں تو کر لیں، لیکن بوسہ دینا پیشانی کو، اور وہ بھی مجذوب جیسے کو. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو کیوں بوسہ دیا پیشانی کو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ان کو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں خواب میں پیشانی پر بوسہ دیا. تو میں حیران تھا، پریشان تھا کہ اس بوسہ دینے کی وجہ کیا ہے. ایک تو ان کا قرب بتانا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کیسے دوستی ہے، اور کیسا ان کو مقام قرب حاصل ہے، مقام خاص حاصل ہے. اللہ ہمیں بھی وہ مقام نصیب کر دے، مقام قرب بھی عطا کرے، مقام خاص بھی عطا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر نظر رحمت ہو، نظر شفقت ہو، نظر عنایت ہو. ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہمارے اوپر رہے. بہت بڑا انعام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، بہت بڑا انعام ہے. اور اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرتا ہے. حاصل کرنے والوں نے بہت کچھ حاصل کیا. بہت سارے واقعات مجھے ذہن میں یاد آ رہے ہیں. موضوع یہ نہیں تھا، اور یہ اچانک موضوع نکل گیا اس جملے سے. تو انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا مقام میں قرب اور مقام خاص ان کو حاصل ہے. تو بڑا تعجب ہوا، پوچھ لیا کہ ان کو یہ مقام قرب اور یہ مقام خاص اور یہ نظر عنایت، یہ نظر شفقت کس لیے حاصل ہوئی؟ کیا آخر ان کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ نظر کرم، نظر عنایت اور خاص توجہ اور خاص قرب حاصل ہوا ہے؟ اس کا جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نماز کے بعد یہ مجھ پر یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اور صلی اللہ آیت کریمہ پڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے. آیت کریمہ وہ عرش عظیم صدق اللہ العظیم اور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھ لیں. تو انہیں تو خواب میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پیشانی پر بوسہ دیا، اور ہم پوری زندگی پڑھتے رہیں گے تو خواب میں نصیب ہو جائے تو رہے مقدر، نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے امید ہے جب ملاقات ہوگی انشاءاللہ اپنی کالی کملی میں ہم کو چھپا لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی پاک بارگاہ میں ہماری سفارش بھی کریں گے، اور اپنے دست مبارک سے آب کوثر خود بھر کر اپنے ہونٹوں سے لگا کر ہمیں عطا کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں
کہ جنہوں نے خود معجزہ طلب کیا اور نہیں مان لائے، مقدر میں ان کے نہیں تھا. معجزے نہیں، معجزہ نہیں، معجزات دیکھے، ایک نہیں کئی بار دیکھے، لیکن ان کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، نہیں لائے. یہی ابو جہل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، ہاتھ میں پیچھے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہتا ہے بتاؤ اے محمد میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیبلز، کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر، جس کو پیبلز بھی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ میں تھے. کہا مجھے بتاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے تو بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو میں بتا دوں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اگر تو یہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. یہ بتا دو. ایک تو یہ کہ میں بتا دوں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور اگر تو یہ دیکھنا چاہے تو یہ تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں. انہوں نے کہا یہ دوسرا طریقہ اچھا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ بتا دے آپ کون ہے. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کنکریوں بتاؤ میں کون ہوں. تو کنکریاں ایک ایک پیبل بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ پھر بھی نہیں مان لیا. اس نے کنکریاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینک دی اور کہا تو بڑا جادوگر ہے، تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل جاتا ہے. ان کنکریوں کی قسمت دیکھو، کلمہ پڑھ کر پیغمبر کے قدموں میں نشاور ہو گئی. ان کو پیغمبر کے قدموں کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل ہو گئی. یہ کمبخت جو ہے بے ایمان کا بے ایمان رہا. تو اللہ کبھی اشاروں میں بتا دیتے ہیں کچھ باتیں، اور کبھی اوپن کرنی پڑتی ہیں. اشارے عقل مند لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ادب بیان کر رہے ہیں. کہیں قرآن مجید میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے ویسے تو بہت سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں، بہت سارے، 1,25,000 ہیں، 2,25,000 ہیں، مختلف روایتیں ہیں، لیکن کوئی روایت ایسی نہیں جس کو عقیدے کے بیان میں اس کو قبول کیا جائے اور کہا جائے اتنے ہی ہیں. یعنی اس کی سند تھوڑی کمزور ہے، لیکن کوئی حرج نہیں ہے. 1,25,000 سے لے کر 2,25,000 تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ نے کتنے پیغمبر بھیجے. اور قرآن کریم میں 25، 27 یا میکسیمم 29 پیغمبروں کے نام آتے ہیں. 25 سے 27 اور بعد دو اور بھی کر دیتے تو 29، میکسیمم لیس دین 30. لیکن پیغمبر علیہ السلام بہت ہیں. تفاسیر میں بہت سارے پیغمبروں کے نام ملتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نام ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کون کون سے پیغمبر آئے ہیں. ہمارے ہندوستان میں بھی بات یاد آ گئی تو بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے، انڈیا میں. اس وقت انڈیا تو بولنے سے وہ سارا انڈیا تھا، غیر منقسم ہندوستان، جس میں پاکستان بھی ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی ہے، اور جس میں یہ بھوٹان وغیرہ، سری لنکا وغیرہ، یہ سارا اس وقت تو انڈیا کہلاتا تھا، بہت بڑا تھا. اس میں بھی آئے ہیں. اور کچھ پیغمبر تو ایسے ہیں ہمارے بزرگوں کو الہام کیا گیا کہ ان پیغمبروں کے نام بھی یہ ہیں. ان پیغمبروں کے نام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ احمد سرہند شریف میں ان کا مزار ہے ہندوستان میں. بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے متقی. انہوں نے اپنا مکاشفہ بیان کیا کہ فلاں جگہ پر ہندوستان میں اللہ کے ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی قبر ہے. انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ کے فلاں کا پیغمبر علیہ السلام مدفون ہے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی بھی قبر ہے. بہت بڑے بڑے آئے ہیں. لکل قوم ہاتھ. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے میں نے کوئی نبی بھیجا. کسی میں 1 بھیجا، کسی میں 2 بھیجا، کسی میں 3 بھیجا، کسی میں 4 بھیجا، کسی میں بہت سارے بھیجے. ابھی بنو اسرائیل ہے، یہودی ہے، ان میں تو بہت سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
پیغمبر بھیجے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد دوسرے، لگاتار میں ان میں نبی بھیجتا رہا. قرآن شریف میں ہے. اندازہ لگا لیں کتنے نبی علیہ والسلام ان کے پاس اللہ پاک نے بھیجے کہ ایک دن میں تفسیر میں آیا ہے کہ ناراض ہوئے تو ایک دن میں 70 نبیوں کو ان یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، شہید کر دیا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. قرآن مجید میں اللہ فرماتے کہ نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے. اس کی تفسیر میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن میں 70 پیغمبروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شہید کیا. کس قدر پیغمبر اللہ نے بھیجے ہوں گے ان کے پاس. تو 1.25 لاکھ پیغمبر یا 2.25 لاکھ پیغمبر جتنے بھی ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، سب پر ہمارا ایمان. جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، نام جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہم ان کی پیدائش کی جگہ جانتے ہیں، ان کی جائے مدفن جانتے ہیں، جائے وفات جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کہاں انتقال ہوا، کہاں دفن ہے. جتنے اللہ نے بھیجے ہیں ہم سب سچے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. کہو بے شک. ہے نا؟ آپ کا ایمان ہے، میرا تو ہے الحمدللہ، آپ کا بھی ہے الحمدللہ. تو کہہ دے سب مل کر بے شک کہ اللہ کے جتنے نبی رسول اللہ نے بھیجے ہیں، نام معلوم نہیں معلوم، ہمارا سب پر ایمان ہے، سب پر ایمان ہے اور سب پر ایمان ہے. تو سب پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے اور اللہ نے ان کو نام کے ساتھ پکارا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. قرآن کریم بھرا پڑا ہے انبیاء کرام علیہ والسلام کے اسماء گرامی سے، اور اللہ پاک نے ان کو کس طرح خطاب کیا، ایک کو نام لے لے کر پکارا. لیکن جب باری آتی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پورے قرآن مجید میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک، بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک یعنی بس، اور بس کو الٹا کر دو تو سب، بے بسم اللہ کی بے اور والناس کی سین، تو اردو میں کیا بنتا ہے؟ بس. اور بس کو الٹا کر دو تو سب. تمہارے لیے قرآن شریف بس ہے اور تمہارے لیے قرآن شریف میں سب ہے. تمہارے لیے قرآن شریف بس اور تمہارے لیے قرآن شریف میں سب ہے، جس کے اندر حدیث پاک بھی آ گئی، فقہ بھی آ گیا اس پر، اس لیے کہ اس کے سائے ہے. تو سب پیغمبروں کو اللہ پاک نے نام لے کر پکارا، ماں سوائے آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ، سب مل کر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کہیں بھی پورے قرآن مجید میں اللہ نے نام لے کر یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. کہیں پکارا تو کسی وصف کے ساتھ، کہیں پکارا تو کسی وصف کے ساتھ، کہیں تو کہا یا ایھا المزمل، کہیں کہا یا ایھا المدثر، کبھی تو کہا یاسین. وہ چمکدار دانت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یاسین کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں بعض لوگ؟ وہ سونے چمکدار دانت والے کہ جب وہ مسکراتے ہیں تو ان کی دانتوں سے چمک نکلتی ہے، نور نکلتا ہے. سبحان اللہ. ایسے حسین چمکدار روشن نورانی دانت والے. اللہ اکبر. کبھی تو یا ایھا النبی ہو، کبھی یا ایھا الرسول ہو، مختلف القابات کے ساتھ پکارا، نام ایک بھی نہیں لیا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، میں جو بات شروع کی ہے وہ میں نے ختم کرنی ہے اور آج ہی ختم کرنی ہے.
کہیں میں زیادہ دور نہ چلا جاؤں، آپ لوگ یاد رکھنا میں نے کہاں سے شروع کیا تھا، ٹائم کم ہے. تو بتا دوں وہ بات جو میرے ذہن میں آئی تھی، یا چلتا ہوں. حدیث جبرائیل آتی ہے نا، حدیث جبرائیل کے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ینگ بوائے کی شکل میں، ینگ مین کی شکل میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آتے ہیں. بالکل جوان، کالے بال، سفید کپڑے، اور کوئی سفر کے آثار ان کے اوپر نظر نہیں آتے. ولا یعرفہ منا احد، لیکن کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں. تو جب وہ آئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا یا محمد، یا محمد. اب یہاں پہنچ کر شرائع حدیث کی کامنٹری لکھنے والے حیران ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کیوں پکارا. اللہ نہیں پکار رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یا محمد کیوں پکارا. اور ہر ایک، جب بھی کسی نے اس حدیث پاک کی شرح لکھی ہے، چاہے ایک دو حدیث پاک کی ہو یا پوری کتاب کی جائے حدیث آتی، انہوں نے اس بحث کو چھیڑے بغیر آگے نہیں گئے. انہوں نے یہ بحث چھیڑی ہے، سوال ریز کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کیوں پکارا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں پکارا. اس کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں. ایک یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، تشریف لائے اور آ کر یا محمد پکارا. بتانا نہیں چاہتے تھے کہ وہ کون ہے. وہ ایک ایسا رول پلے کر رہے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے جب تک کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام خود نہ بتا دیں کہ آنے والا کون تھا. تو انہوں نے ہر بات عجیب کی، ہر بات. آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور نام لے کر پکار رہے ہیں، اور پھر سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال جواب دے رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. تو اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آپ نے جو جواب دیا ویسے ہی ہے. تو پوچھا کیوں ہے؟ صحابہ کرام کے تعجب میں اضافہ ہو رہا. جب چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ ہے کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں پتا تھا. کون تھا؟ ہم تو سمجھے کوئی آیا ہوا ہے، پر ہم بھی حیران ہیں. اس کے کپڑے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے باہر سے نہیں آیا، لیکن کبھی کسی نے دیکھا نہیں اس کو. فرمایا ھذا جبرائیل جاءکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یا کوئی پنڈو، گوار، دیہاتی، آپ گجراتی میں کہ کوئی گامڑا والو، گامڑیو ایسے بولتے ہیں نا گجراتی میں، کوئی گامڑیو گامتے آوی جائے بیچارہ نہ پائے، کہ عقل نہیں، کہیں بھان نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی ہوش نہیں، اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. وہ اگر آ کر پکار لے جب تک ادب نہ سیکھے، یہ ممکن ہے. لیکن ادب سیکھنے والوں کے لیے اور شہر والوں کے لیے اللہ پاک نے ادب بتا دیا کہ نہ، میرے پیغمبر علیہ السلام کو القاب اور اوصاف کے ساتھ پکارا جائے گا، نام لے کر نہیں پکارا جائے گا. تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اشاروں کناروں سے سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جو نہیں سمجھتے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں، حرف جلی میں، حرف خفی نہیں، حرف جلی میں اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنا. اگر تم نے یہ کام کیا نا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے. قیامت کے دن تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا تمہاری نیکی کے کام. اس میں اللہ پاک نے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی سکھایا اللہ نے. تو میں بات کو لپیٹتا ہوں اور اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. آدمی اتنی محنت سے کرتا ہے لیکن قیامت کے دن جائے گا تو وہ ملے گا ہی نہیں، کہاں ہے.
تو جب میں نے یہ بات کہی کہ بھائی نیکی کرو تو نیکی سنبھال کے بھی رکھو، پیسے اگر کماتے ہو تو پیسے کو سنبھال کے بھی رکھو، اڑا مت دو، خرچ مت کر دو، کام آئیں گے اس کو حفاظت کرو، اور کرتے ہیں دنیا کے باب میں تو نیکی کے باب میں بھی یہی عالم ہے کہ جب نیکی کماؤ تو نیکی کو سنبھال کے رکھو، کوئی ایسے اعمال مت کرو جس سے نیکی ضائع ہو جائے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، بلکہ 2 دوست ہیں، انہوں نے سوال کر لیا کہ مولوی صاحب کوئی ایسی بھی نیکی بتا دو کہ اس نیکی کے کرنے کے بعد ماں سوائے کفر اور شرک کے، کافر ہو گئے الگ بات ہے، اللہ بچائے کہو آمین، یا مشرک ہو گئے جس سے اللہ بچائے کہو آمین۔ اللہ کسی کو بھی اسلام کے بعد اللہ کفر کی راہ نہ دکھائے، نہ ہمیں، نہ ہماری بیوی بچوں کو، نہ ہماری اولاد و نسل کو، نہ قیامت تک کے آنے والے کسی فرد کو۔ ہم دعا کر کے جائیں ان کے لیے، ہو سکتا ہے ہمارے مسلمان رہنے کے لیے ہمارے باپ داداؤں نے بھی دعائیں کی ہوں گی کہ اللہ ہماری اولاد میں مسلمان باقی رکھنا۔ اللہ نے کسی کی سن لی، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، پیدا ہوتے ہی کلمہ، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ کر ہمارے اوپر پھونکا گیا، ہم کو چٹایا گیا، پھر ہم کو لوریاں دی گئی، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے سنایا، ہماری نانی ماں، پر نانی ماں، بوڑھی بوڑھی عورتیں ہمیں لوریاں دے دے کر سلاتی تھی، کبھی کلمہ پڑھایا، کبھی کوئی اچھے اچھے نعت اشعار گنگنائے، ہم سو جاتے تھے۔ میں نے اپنی نانی، پر نانی کا قصہ آپ کو سنایا تھا، ایک دفعہ پھر سنا دوں کہ میری پر نانی جب بھی میں سونے جاتا تو کلمہ پڑھاتی، پر نانی، اور جب میں اٹھتا تو نانی اٹھانے آتی تھی تو کلمہ پڑھاتی، اور منہ سے بولنا، ابھی تو انسان بہت گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھتے ہی موڈ نہیں ہوتا اس کا کچھ بولنے کا جب تک کہ وضو نہ کر لے۔ تو ایک دن غصہ آیا، نانی ماں کہتے اٹھ، بٹھا دیا، آنکھیں آدھی کھلی آدھی بند ہے، اور پھر نیند آ رہی ہے سونے کے لیے، اور نانی نے پیچھے سے ٹیک لگایا ہوا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے کہ واپس سو نہ جائے، تو کہا کلمہ پڑھ، نہیں منہ سے پڑھ، کلمہ نانی پڑھاتی ہے، منہ کرتے، نانی نے کہا منہ سے پڑھ۔ تو پھر غصہ آیا تو میں نے کہا نانی ماں یہ کیا تماشا ہے، ہر روز مجھے مسلمان بناتے ہو، سوتے ہو تو مسلمان، جاگتے ہو تو مسلمان بناتے ہو، کل میں نے پڑھ لیا مسلمان بن گیا، اب کیا ہے، اب یہ روز کا کام بند کرو، ایسے ہی میں نے کہہ دیا غصے میں۔ تو نانی کہنے لگی بیٹا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے تم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتے ہو، کہ تمہارا دنیا میں سونا تھوڑی دیر کے لیے، اٹھنا تھوڑی دیر کے لیے۔ تو جب تم تھوڑی دیر کے لیے سوتے ہو کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی، اور تھوڑی دیر کے لیے جاگتے ہو تو کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی، تو میرے بیٹا ایک دن آئے گا، اور ہر ایک پر آنا ہے، کہ تم ہمیشہ کے لیے سو گے، قیامت تک کی صبح کے ایک لمبا سونا ہوگا۔ تو اگر اس وقت دنیا میں تمہیں سونے کے وقت کلمہ شریف پڑھنے کی عادت ہوگی نا، تو تب جب تم لمبا سو گے نا، اس وقت بھی تمہارے منہ سے خود بخود کلمہ نکل آئے گا۔ اور بیٹا جب اٹھتے ہو تو کلمہ پڑھنے کی عادت ڈال دو، کہ جب تم لمبا سو کر قبر سے اٹھو گے نا قیامت کے دن، اور اٹھنے کے وقت کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی، تو بیٹا کل قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے اٹھو گے تمہاری زبان پہ کلمہ ہوگا۔ اس لیے میں روز کلمہ پڑھا کے سلاتی ہوں۔ بڑی اچھی مائیں تھی، قسم سے ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے، لیکن عمل میں بڑے ٹھوس تھے، جو کرتے تھے نا وہ پکا ٹھکا کرتے تھے، عمل ان کی زندگی میں بہت تھا۔ جمعہ تو ان کے لیے عید سے کم نہیں، اللہ، ہمارے بچے تو جانتے ہی نہیں جمعہ کیا ہے، وہ تو جمعرات کی رات سے ان کی جمعہ شروع ہوتی تھی، اور پڑھنا، قرآن شریف پڑھنا، اور کئی پارے پڑھنا، اور جمعہ کے دن صبح سورہ کہف پڑھنا، سورہ یاسین پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، روزانہ جمعہ کی صبح کو صلاۃ التسبیح پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ اوہو، پورا جمعہ تو ان کے لیے ایسا آتا تھا جیسے کوئی عید والا دن آ گیا ان کے لیے۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو پرواہ نہیں، اور اگر کوئی آتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کس کی مسٹیک؟ ہماری مسٹیک، ہماری۔ ہمارے باپ دادوں نے ہم کو سمجھایا تھا، ہمارے باپ دادوں نے، لیکن ہم اپنے بچے کو نہیں سمجھا رہے۔
انہوں نے تو ہم تک یہ پہنچا دیا. اگر ہمارے بچوں کو نہیں آ رہا نا، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری. ہم اپنے بچوں تک نہیں پہنچا رہے. اور جہاں سے کمزوری شروع ہوئی، خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن پوچھ لیا گیا کہ بھائی تم نے یہ کمزوری کیوں دکھائی؟ تم اپنے بچوں کو بتا کے جاتے تاکہ وہ اپنے بچوں کو بتاتے، تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتایا؟ قیامت کے دن آگے چلنے والی نسلوں میں کسی کو گردن پکڑ ہوگی نا، تو وہ ہاتھ بڑھتے بڑھتے ہمارے گریبان تک، ہماری گردن تک بھی آ سکتے کہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے ایسا ہوا، تم نے کمزوری دکھائی تھی. اس لیے دوستو، ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے جو گاڑی کو دھکا دیا ہم تک پہنچ گئی. ایک دھکا انہوں نے دیا اور یہ گاڑی ہم کو یہاں تک لے آئی. وہ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ وہ جو ٹرین ہے نا، آپ نے یہاں تو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تو مشین چلتی ہے، اور یہاں بھی میں نے دیکھا ہے دھکا مارتے ہوئے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں جب ریل کا ٹریک بچھاتے ہیں نا، تو اس کو چیک کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈبا وبا کچھ نہیں ہوتا، صرف اس کے پہیے ہوتے ہیں. 8-10 آدمی اس کو دھکا دیتے ہیں. دھکا دے کر کوئی آدھا 100 قدم، 200 قدم، 300 قدم پر دھکا دے کر اس کو چلتے ہیں. جب تیز چلنا شروع ہو جاتی نا، تو سب دوڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ ان کو ایک میل 2 میل تک لے جاتی ہے. پھر رفتار سستی ہو جاتی ہے، پھر اترتے ہیں، پھر دھکا مارتے ہیں، پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے. جب رفتار تیز ہو گئی پھر بیٹھ گئے. صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف نے دین کی گاڑی کو دھکا دیا اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کر آج تک پہنچ گئے. اب اس کی رفتار تھوڑی ڈھیلی ہو گئی. اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ایک دفعہ پھر دھکا دے دو، سب مل کر دھکا دو دین کو، تاکہ یہ ہمارے بچے اس چلتی ہوئی ٹرین پر آرام کے ساتھ بیٹھ کر سفر کریں. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اس کو دھکا دینے میں کمی کی اور دھکا نہیں دیا اور گاڑی رک گئی اور ان لوگوں کو نقصان ہوا، قیامت کے دن ہم بھی نہیں بخشے جائیں گے، ہم سے بھی پوچھا جائے گا. بہت بہت فکر والی بات ہے. تو لوری دیتے تھے، ان کو کلمہ سناتے تھے، ان کے کانوں میں کلمہ پڑھتے تھے، انہیں نعت شریف سناتے تھے، انہیں واقعات بزرگان دین کے سناتے تھے. ہم نے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، وہ ہم نے اپنے ہوش میں آ کر یاد نہیں کیے، ہم نے تو بچپن میں سن کر یاد کیے تھے. بچپن میں دادی اماں سناتی تھی، نانی اماں سناتی تھی، سناتے ہماری آنکھ بند ہو جاتی تھی. یہ واقعات ہم نے بچپن میں سنے تھے، ہمارے ذہن میں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں کتابوں میں پڑھے ہیں، لیکن ہم نے سنا نانی اماں سے، پر نانی سے اور بڑوں سے یہ واقعہ. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب کوئی ایسی کوئی دعا بتا دو کہ جس دعا کی وجہ سے ہمارے یہ جو اعمال ہیں اللہ کے یہاں صحیح سلامت رہے، صحیح سلامت رہے، اور کوئی گناہ، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ اس اعمال کو ختم نہ کر سکیں. ہاں، کفر اور شرک الگ بات ہے. کفر اور شرک اگر کر لیا تو بڑے سے بڑے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی باقی نہیں رہتا. ورنہ کوئی گناہ، بڑا سے بڑا گناہ بھی اس عمل کو ضائع نہ کر سکے. مجھے کوئی ایسی دعا تو بتا دو. ہم لوگ کام کر رہے تھے تو ایک صاحب نے پوچھ لیا، ہمارے دوستوں میں سے ہیں. میں نے کہا جی ہاں، ایک دعا ہے. وہ دعا کا حاصل یہ ہے کہ کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لے. میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، غور سے سننا. اور اگر آپ کے پاس فون ہے تو فون بھی نکال لیں. جب میں دعا پڑھوں تو آپ اس دعا کو یاد کر لیں. بہت آسان دعا ہے، بہت آسان. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت آسان دعا ہے. اور یہ برکت سے، حضرت شیخ کی برکت سے، مخدوم المکرم کی برکت سے، حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مدظ ذل العالی کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہ روحانی خوراک عطا کر رہے ہیں. اللہ اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، قدر کریں. حدیث شریف میں آیا ہے، مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی، من عمل بما علم
جس شخص نے جو سیکھا ہے، جتنا سیکھا ہے اس پر عمل کرتا ہے، حدیث شریف ہے، جو عمل کرتا ہے اس چیز پر جو اس نے سیکھا ہے. اللہ دیکھتے ہیں نا آج سے کہ آئے تو جنہیں جی ہمراوے جی ہمجاوے جی نے خبر پڑے تینوں پر تو عمل کروا لو سے. اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ قدر کرنے والا ہے. یعنی جتنا میں نے اس کو سکھایا، کہاں سے اس کو علم دیا، کسی واسطے سے دیا، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا. واسطہ ہے، کبھی استاد کے واسطے سے دے دیا، کبھی پیر کے واسطے سے دے دیا، کبھی دوستوں کے واسطے سے دے دیا، کبھی کسی اور کے واسطے سے دے دیا، کبھی کتاب سے دے دیا، کبھی سن کر دے دیا. دیتا تو اللہ ہی ہے نا. فرماتے ہیں جس کسی نے جو پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ دیکھتے ہیں تو کہتا ہے آپ بندہ قدر کری رہ لو ہماری بات نہیں. جے انہیں ہمج پڑے تین پر عمل بھی کرے. تو حدیث شریف میں آتا ہے ورثہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ایسا علم عطا کرتے ہیں جو آج تک ابھی اس نے پڑھا ہی نہیں ہے. اللہ پھر اس کو مزید علم عطا کرتے ہیں، مزید علم عطا کرتے ہیں، مزید علم عطا کرتے ہیں، اور وہ اس طرح علم حاصل کرتا جاتا ہے اور عمل کرتا جاتا ہے، علم حاصل کرتا جاتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے. قدر ہے. اللہ فرماتے ہیں اور دے اور دے اور دے تاکہ وہ سیکھے اور اس پر عمل کرے. دوستو، جو چھوٹی چھوٹی باتیں اس محفل سے، کسی بزرگان دین کی محفل سے، اس ادارے سے، کسی اور ادارے سے ہمارے کانوں تک پہنچی ہو، اسے اپنی زندگی میں لے آؤ. بہت فائدہ ہے. ایک تو زندگی میں آ جانے سے وہ بات محفوظ ہو جاتی ہے، پھر وہ بھولتا نہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اے امام احمد ابن حنبل، آپ کو 30 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہوئی ہیں؟ 30 لاکھ حدیثیں کیسے یاد ہوئی؟ فرمایا جو میں نے سیکھا ہے نا، جو میں جان چکا، جو میں نے پڑھا ہے، اس پر عمل کر دیتا ہوں. جب عمل کر دیتا ہوں تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے زندگی میں. تو اس دعا کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ریکویسٹ ہے صبح 100 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 100 دفعہ پڑھ لیں. اور صبح 100 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 50 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 50 دفعہ پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکتے صبح 25 پڑھ لیں، شام 25 پڑھ لیں. نہیں تو کم از کم 10 دفعہ تو پڑھنے کی عادت ڈالی دیں. صبح 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ کہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ دل سے کہیں انشاءاللہ. پھر ایک دفعہ کہیں انشاءاللہ. مجھے امید ہے کچھ چہرے ایسے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، چہرے پڑھتا ہوں. I'm reading your face، بولتے نا فیس ریڈنگ. تو کچھ چہرے ایسے ہیں جو میں پڑھتا ہوں اور الحمدللہ میں ان کے چہروں پر یہ بات پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے، عزم مصمم کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے، آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا جب بندہ وہ پڑھتا ہے تو ماں سوائے کفر اور شرک کے، کہ کفر اور شرک تو سب نے کیا لے جاتا ہے، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرتے. جیسے ہی اس کے منہ سے یہ عمل نکلا، سننے والی بات ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جیسے ہی یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی یہ جملہ لکھوا کر، فرشتوں سے لکھوا کر اللہ اسے عرش پہ ٹانگ دیتے ہیں، عرش پہ لٹکا دیتے ہیں. عرش پہ کیوں بھائی؟ وہاں کسی کا ہاتھ ہی نہ پہنچے سوائے اللہ کے، کسی کا ہاتھ پہنچے ہی نہ. اس کا یہ کلمہ لکھوایا جاتا ہے اور اس کے بعد عرش پہ لٹکا دیا جاتا ہے. اور لٹکانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتے کہ اب کھلے گا بھی نہیں، اب کھلے گا نہیں. اب جب قیامت کے دن یہ بندہ آئے گا نا میرے پاس، تب کھلے گا. اور جب کھلے گا تو پھر میں اس کو نیکی اس کے کلمے کے مطابق عطا کروں گا جو اس کی نیکی بنتی ہے. اور اس کی نیکی 11:15 ہو گئے. اس کی نیکی کیا بنتی ہے، یعنی کتنا بنتا ہے، اس کو بھی میں سمجھانے کے لیے ایک حدیث پاک سنا دوں گا پھر آپ کو کہ کیا
اس کی نیکی کیا بنتی ہے اور یہ کلمے کیسے ہیں. اور جب اللہ کے یہاں جا کر کھلیں گے روزانہ 10 20 لٹکارے ہو آپ کے اللہ کے عرش پر، آپ کے نام کی چھٹی لٹک رہی ہو 20 اوہ، اور پوری زندگی پڑھتے رہے ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے کتنا اجر و ثواب لے کر جائیں گے. اور کوئی گناہ اس نیکی کو مٹا نہیں سکتا. اللہ نے اتنی اوپر رکھ دی ہے، عرش کے اوپر رکھ دی ہے، تمام مخلوقات کے ہاتھوں سے اوپر رکھ دی ہے، اور اللہ نے اپنے عرش کے سامنے رکھ دی ہے، مہر لگا کر رکھ دی ہے. اگر کفر اور شرک ہے یہ تو پھر اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن اگر کفر اور شرک نہیں کیا تو اللہ فرماتے ہیں یہ نیکی تمہاری میرے پاس محفوظ ہے، جب تم آؤ گے تب تمہارے سامنے مہر توڑوں گا، لفافہ کھولوں گا، اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق تمہیں نیکی دے دوں گا، تم جا کے تلوا. تو ہے نا یہ دعا یاد رکھنے کی. کیوں جی؟ یہ دعا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کہ ہماری گناہ بھی اس نیکی کو نہ مٹا سکے. ورنہ بہت ساری نیکیاں ہیں گناہ مٹا دیتے ہیں. ایسے کبھی ایسے گناہ ہوتے ہیں ہماری وہ نیکیاں مٹ جاتی ہیں. اللہ پاک ہمارے حاجی صاحب کا پریسٹن سے آنا، پریسٹن کیا ہوگی قبول فرمائے. حاجی صاحب تشریف لائے 2 لفافے 700 پاؤنڈ کے، کہ مولوی صاحب جو آپ نے اس دن اعلان کیا تھا یہ 2 لفافے ہیں 700 پاؤنڈ کے. اللہ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ ان کا دینا قبول فرمائے. ایسا لگتا ہے یہ آتے ہیں تو آتے ہیں، نہیں تو گھر میں ضرور سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے. یہ اچھے نہیں. ہاں، ہر جمعرات کو یا بلکہ جب بھی یہاں کا اسپیکر کھلے ان کی یہاں کی آواز ان کے گھر میں ضرور گونجتی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو باقی رکھے، ان کے اولاد و نسل میں اللہ چلائے، اور ان کو اللہ علم سے خوب مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، عمل دے. تو وہ نیکی وہ ہے کیا، اور یہ کس نے لکھی ہے یہ میں بات بتا دوں. علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد ابن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ. شمس الدین نام ہے، ان کا لقب ہے، ابو الخیر بھی ان کا لقب ہے. ان کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام بھی محمد ہے، محمد ابن محمد الجزری. جزیرہ ابن عمر، یہ صحابی ابن عمر نہیں، یہ عبدالعزیز ابن عمر ہے. ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، انہوں نے یہ جزیرہ فتح کیا تھا، تو اس جزیرے کی طرف منسوب کرتے ہوئے، چونکہ وہاں پیدا ہوئے تھے اس لیے اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو جزری بولتے ہیں. علامہ جزری، امام جزری. اور ان کا مزار آج کل شیراز میں ہے، شیراز میں، ایران میں مرجع خاص و عام ہے. دنیا اب انہوں نے یہ کتاب لکھی نا، جو کتاب جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں، انہوں نے اس وقت لکھی جب بغداد میں بڑی مصیبت آئی تھی، ایک بڑا طوفان آیا تھا، بغداد بند ہے، دروازے بند ہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے بغداد کو گھیرا ہوا ہے، چاروں طرف سے بغداد گھرا ہوا ہے، اور نہ اندر والے باہر نکل سکتے ہیں نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں. باہر میں جو لوگ ہیں ان کو بھی لوٹ رہے ہیں، وہ جنہوں نے گھیرا ہوا تھا دشمنوں نے، وہ باہر لوگوں کو لوٹ مار کر رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ بغداد دمشق شہر میں پانی ختم ہو گیا، کھانا پینا ختم ہو گیا، اس لیے کہ دشمنوں نے باہر سے اس کو گھیرا ہوا، اس شہر کو کہاں سے لائے کھانا پینا. سینکشن لگا ہوا ہے دشمنوں کی طرف سے. انہوں نے اس دوران یہ کتاب لکھی، اس دوران کہتے ہیں خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بائیں طرف تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اور مسلمانوں پر مصیبتیں آئی ہوئی ہے، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مصیبت مجھ پر سے اور مسلمانوں سے یہ مصیبتیں ڈال دیں.
کہتے ہیں یہ خواب میں نے جمعرات کی رات کو دیکھا، آج رات جو ہے نا، جمعرات کی رات کو یہ خواب دیکھا، اور جمعہ کی ہو گئی نا، جمعہ ہفتہ 2 دن درمیان میں ہے، اور اتوار کو اللہ نے دشمن کو بھگا دیا، جو کئی ماہ سے بلکہ کئی سال سے جنہوں نے شہر کو گھیر رکھا تھا اور ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، سراؤنڈ کیا ہوا تھا، وہ اتوار کی صبح کو وہاں سے چلے گئے، خالی ہو گیا اور شہر کھل گیا۔ ان کی وہ کتاب، امام جزری بہت بڑے بزرگ گزرے، ہر فن پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، حدیث میں لکھی ہے، تفسیر میں لکھی ہے، تاریخ پہ لکھی ہے، بالخصوص قرآن شریف کی خدمت انہوں نے بہت کی۔ علامہ جزری بولنے سے شاید کوئی قاری صاحب ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو۔ قاری مقبول صاحب، ایک کتاب تھوڑی ہے، انہوں نے کئی کتابیں لکھی، پھر اس کتاب کی شرح لکھی، پھر اس کی شرح لکھی، ایک ایک کتاب کی کئی شرح لکھی انہوں نے۔ ان جیسا قرآن مجید کی قرات کا ماہر آج تک نہیں ہوا۔ انہوں نے دعا کی کتاب لکھی، یہ دعا کی کتاب جس سے میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اپنے عرش پہ ٹانگ دیتے ہیں، اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، کوئی گناہ اس کی اس نیکی کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دیں گے۔ دعا کیا ہے؟ تشریح نہیں کروں گا ورنہ ہے سننے والی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو سب جانتے ہیں، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یہ ہے دعا۔ ایک دفعہ تو میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھا دیتا ہوں، آتا ہوگا آپ کو تو آپ بے شک آتا ہے، پر مجھے ثواب مل جائے گا، اس لیے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ تھوڑا معنی سمجھنا ہے، پر میں آج نہیں بیان کروں گا، یہ میرا کام بھی نہیں، میں تو طالب علم ہوں، بزرگان دین سنائیں گے آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا معنی کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اور اللہ کو یہ 2 کلمے کیوں بہت زیادہ پسند ہیں، کیوں بہت پسند۔ اور استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، توبہ اور استغفار 2 چیزیں مانگی ہے۔ استغفر اللہ العظیم، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو عظیم ہے، واتوب الیہ، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو توبہ کا معنی کیا ہے، استغفار کا معنی کیا ہے؟ توبہ اور استغفار میں تھوڑا فرق ہے، تھوڑا فرق ہے۔ ہم لوگ گجراتی میں جب بولتے ہیں توبہ استغفار، توبہ استغفار، توبہ استغفار، دونوں کو ایک معنی میں لیتے ہیں، لیکن عربی میں توبہ اور استغفار میں تھوڑا فرق ہے۔ اس حدیث پاک میں اس کی طرف اشارہ ہے، فرمائے یوں کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ۔ یہ 4 چیزیں بندہ پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی اس نیکی کو بالکل بھی ضائع کرتے نہیں، لکھ کر عرش پہ لٹکا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، کوئی گناہ اس کو نہیں ختم کر سکتا۔ جب قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، اللہ اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر کیا ہے یہ تو انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، اس دنیا میں نہیں اندازہ لگا سکتا، اس دنیا میں ہماری اس عقل میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس دعا کا ثواب کتنا کچھ ملے گا۔
اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک بات بتاتا ہوں، تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو جائے گا سبحان اللہ صرف کہنے والے کو، صرف سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ کیا انعام دیتے ہیں، اللہ کتنی نیکیاں دیتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں کتنا پلاٹ الاٹ کرتے ہیں اس کے لیے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کا۔ تو یہاں آپ ایک مرتبہ نہیں کہتے، ایک تو کہتے سبحان اللہ ہے وہ بھی حمدہ ہی بھی بولتے ہیں، پھر بولتے ہیں سبحان اللہ العظیم بھی بولتے ہیں، پھر اس کے آگے استغفر اللہ استغفار بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں ایک مرتبہ اس کلمہ پڑھنے پر کیا اجر ملے گا۔ تو اگر ہم اللہ سے اس حال میں ملیں کہ صبح 10 مرتبہ، میں کم سے کم سے شروع کرتا ہوں کہ صبح 10 مرتبہ اور شام 10 مرتبہ، یعنی ڈیلی 20 مرتبہ پڑھ کے گئے، اور ہفتے میں 140 مرتبہ ہو گیا، اور مہینے میں پتہ نہیں 600 دفعہ ہو گیا، اور پھر آگے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے، تو جب پوری زندگی کا پڑا ہوا لے کر اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے یہاں سے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ انسان دماغ اس کا فیل ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کیلکولیشن میں اس کی نیکیاں اور ثواب نہیں آ سکتے۔ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی پابندی کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے پڑھوں کو قبول فرمائے۔ اللہ کفر سے، شرک سے ہماری نہیں، ہماری اولادوں کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ جس طرح آپ نے اپنی رحمت سے ہم کو ایمان دیا نا، اللہ قیامت تک کے آنے والی ہماری نسل میں ہر ایک کو ایمان عطا کرنا، اتنی تو دعا کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کسی ایک کو بھی ہماری نسل میں، لڑکا ہو لڑکی ہو، جو بچہ پیدا ہو، اللہ کسی ایک کو بھی بے ایمان مت پیدا کرنا، ہر ایک کو کلمہ عطا کرنا، اور اسی کلمے پر موت بھی عطا کرنا۔ ایک تو ہماری دعا ہو گئی ان لوگوں کے لیے، اور دوسرا کسی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو میں قبول کروں نہ کروں، پر تیرے لیے ضرور قبول کرتا ہوں یہ دعا۔ بھائی کے لیے دعا کریں، کسی کی پیٹھ کے پیچھے دعا کریں نا، تو آمین ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تمہارے لیے بھی ایسا کرے، یعنی تم نے ان کے لیے دعا کی، ایمان پہ خاتمے کی، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تم نے اس کے لیے کی، پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، پر فرشتے ہماری اس دعا پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ تجھے بھی ایسا کرے۔ کم از کم کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا تو یہ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرماتے ہیں۔ پر گھر میں جا کے ایسی دعا بتانا نہیں گھر والوں کو، یعنی یہ جو کہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو تمہارے لیے قبول ہونا ہو، میرے لیے ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ بڑی مصیبت آ گئی، لطیفہ سناؤں۔ گھر میں تہجد کا وقت تھا، ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، اللہ فلانے کی شادی کرا دے، فلانے کی دوسری شادی کرا دے، فلانے کی دوسری شادی کرا دے۔ بیوی نے پیچھے سے ایک گردن میں ماری، اس نے کہا میں سب جانتی ہوں تمہاری باتیں، تو اس لیے دوسرے کے لیے مانگ رہا کہ فرشتے تمہاری اس دعا پر آمین کہیں اور تمہاری دوسری شادی ہو جائے۔ فرشتے آمین تو کہتے ہیں، تو تم اس کے لیے مانگتے ہو، اس کے لیے قبول ہوئی یا نہیں، تمہارے لیے تم قبول کرانا چاہتے ہو، اس لیے تم ایسی دعا مانگتے ہو۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی کے لیے مانگیں، آپ کی دعا ہے، پتہ نہیں اس کے لیے قبول ہوتی ہے کہ نہیں، پر آپ کے حق میں فرشتہ کھڑا ہے جو آپ کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُكَ، تیرے جیسے، یا اس طرح کے کچھ الفاظ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی اس کا مثل اور جیسا عطا کرے۔ تو اس کے لیے مغفرت کی مانگتا ہے، اللہ تجھے معاف کرے، تو اس کے لیے حسن خاتمہ کی مانگتا ہے، خدا تجھے حسن خاتمہ عطا کرے۔ بس آج اتنی بات کہہ سکا، اور رہ گیا مضمون پچھلا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے حوالے سے، وہ بھی چاہتا تھا آج کی مجلس میں کر دوں، اس لیے میں نے شروع کی تھی آیت کریمہ، لیکن بات زمین کا تھا تذکرہ، کہاں آسمان تک جا پہنچی والی بات ہے، تو بات ذرا لمبی ہو گئی۔ اللہ نے چاہا تو اگلے تو شب برات ہے، اس کے بعد والی کسی محفل میں اس بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ درود شریف کی کتاب آپ کے لیے تو انتظار کر رہے تھے۔
आपके लिए माफ कीजिए, नहीं बस मैं आपने कुल्ली की ना, मुझे अंदाजा हो गया आप आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चहल हदीस मुश्तमिल व सलातो सलाम शेर कुरानी सलामुन अला इबादिहिल नबील मुस्तफा सलामुन अलल मुरसलीन। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وانزل مقدم مقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى ال محمد كما تحننت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى ال محمد كما سلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم على محمد وعلى ال محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسول عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي
التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله طيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله خير ما التحيات الطيبات الصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لنا واهدنا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت أن لا إله إلا الله شهدت أن محمدا رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ لیں تھوڑی دیر بس انا بھائی جمع جنا آرام رہے
بسم اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا محبوبا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kathiran kathiran kathira. La ilaha illallah, Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman kaseeran kaseeran kaseera. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa sallam. ہمارے بہت سارے احباب بیمار ہیں اور سخت بیمار ہیں، کسی پر سکرات کی کیفیت جاری ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ان پہ آسان فرمائے، اللہ ان کی اس حالت پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر سانس کے ساتھ ان کے درجے بلند کرے، ان کی خطائیں معاف کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری سانس بھی ایمان پر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ختم فرمائے. اور بہت سارے ہمارے دوست بیمار ہیں، اور بھائیوں نے کہاں کہاں سے، والسول سے مولانا بشیر صاحب سلو، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے ایک چاچا بیمار ہیں اور ایک چاچا سکرات میں ہیں. اسی طرح لندن سے ہمارے اقبال سید صاحب ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر خط لکھا کہ میرے لیے بھی جمعرات کی مجلس میں دعا کریں. اور دنیا بھر سے جہاں سے بہت سارے احباب دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. آپ لوگ آئے ہیں اللہ کی نسبت پر، کہاں کہاں سے اٹھ کر آئے ہیں. آپ لوگوں کا آنا تو یقیناً کسی نے فورس نہیں کیا، ہمارا تو یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں بولنا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں احتمال ہو کہ میں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے، نام لینے کے لیے بیان کرتا ہوں، مگر آپ لوگ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے، آپ کے آنے کی برکت سے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے حافظ سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ مکمل شفا عطا فرمائے. دوستو، اس مدرسے کے لیے، اس جامعہ کے لیے، اس جامعہ فیض ہدایت رحیمی کے لیے، اور FLC کے لیے بھی جو فانوت میں لرننگ سینٹر ہے اس کے لیے بھی، اور دنیا بھر کے تمام اداروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تمام اداروں کو تا قیام قیامت باقی رکھے، اللہ اس کے فیوز سے سارے عالم کو مستفیض فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فیض قیامت تک کی صبح کے لیے جاری و ساری رکھے. اللہ حضرت کی برکتوں کو، اللہ حضرت کے کلام کو، قلم کو، اللہ اس سے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے مستفیض فرمائے. اور اللہ آپ لوگوں کا آنا بھی قبول فرمائے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائے. ہماری نسلوں
بلکہ قیامت تک کے آنے والی جب تک اس زمین پر ایمان باقی ہے، اللہ ہر ہماری پیدا ہونے والی نسل کے بچوں کو اللہ ایمان پہ رکھے، اللہ ان کا ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اللہ انہیں زمانے کے لیے مینز بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اپنے دین کی مقبول خدمت لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمانے کے گمراہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لانے کا ان کو ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعلہم ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہم ہادیا مہدیا، اللہم اجعلہم ہادیا مہدیا۔ الہ العالمین، ہم تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما۔ اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے جو کچھ کہلوایا سنوایا، اے اللہ پھر تیرا ذکر کروایا، اے اللہ یہ تیری توفیق اور تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اے اللہ یہ صرف اور صرف اور صرف تیری رحمت ہے۔ کہاں کہاں سے لوگوں کو اٹھا کر، جوانوں کو، بوڑھوں کو، اے اللہ چھوٹوں کو، بڑوں کو دور دراز سے اٹھا کر اے اللہ اس ایک چھت کے نیچے جمع کیا، اے اللہ دین کی باتیں سنوائی بلوائی، اور پھر ہمیں تیرا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ اس پر جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اے اللہ ہماری شکر گزاری قبول فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ اس طرح کی محفلوں میں آنا ہمارے مقدر فرما۔ الہ العالمین اس ذکر کی برکت سے اللہ تو ہماری تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ الہ العالمین بہت گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑے ریاکار ہیں، ملزم ہیں، مجرم ہیں، اللہ انتہائی درجے کے گندے ہیں، لیکن اللہ آج تک تو نے غفاری اور ستاری کا معاملہ کیا۔ اے اللہ زندگی کے ایام میں بھی جب تک سانس ہے اللہ اس میں بھی، اور قیامت تک کی صبح کے لیے بھی غفاری اور ستاری کا معاملہ فرمانا۔ اور اے اللہ پھر جب تیرے سامنے حاضر ہوں تو اللہ اس وقت تیرے صفت غفاریت اور ستاریت کے صدقے اللہ ہمارے گناہ بھی بخش دینا، اور اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دینا۔ اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، اے اللہ نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ کو توبۃ النصوح بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا اللہ سب کچھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کی تمام تر سیاہیوں کو ختم کر ڈال۔ اے اللہ اس کی جگہ پر نیکیاں تحریر فرما دے۔ اے اللہ آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کب تک شیطان اور نفس کے دھوکے میں پڑے رہیں گے؟ اے اللہ بہت سارے وہ تیرے بندے ہیں جو اسی دھوکے میں پڑے ہوئے تجھ سے آ ملے۔ اے اللہ ہماری اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے، ہماری توبہ قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا دے، اے اللہ گناہوں سے بچا دے۔ اے اللہ شیطان ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر آپ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اے اللہ شیطان آپ سے زیادہ تو قدرت و طاقت والا نہیں نا ہے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ شیطان کو ذلیل و خوار کر دے، اللہ اس کے مکر و فریب سے اور دھوکہ دہی سے ہماری حفاظت فرما دے، اور اللہ اپنے خاص اور خاص بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہمیں مخلصین میں اے اللہ ہمیں متقین میں، ہمیں اپنے مقربین میں اللہ شمار فرما۔ اے اللہ حضرت شیخ نے نماز عشاء میں آیت پڑھی، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ۔ اے اللہ مقربین کے کیا کہنے؟ اے اللہ اگر تو نے ہمیں مقربین بنا دیا نا، آپ سے کسی نے نہیں پوچھنا کیوں ان کو مقرب بنایا۔ اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ ہم جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ ہم تیری رحمت والی جگہ پہ چلے جائیں گے، اور اللہ آپ کا بگڑے گا کچھ نہیں۔ اے اللہ تو نے بھی بار بار حدیث پاک میں فرمایا جب تک بندہ توبہ کرتا رہے گا میں اس کے گناہ بخشتا رہوں گا۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو توبۃ النصوح والی توبہ بنا لے، اور اے اللہ ان تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر کے آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ اگر تقاضۂ بشریت یا شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اے اللہ پھر ایک بار اپنی رحمت سے ہماری طرف متوجہ ہو جانا۔ اے اللہ اپنے در سے دھتکار مت دینا، اے اللہ اپنے در سے دھکا مت دے دینا۔ اے اللہ اب بہت کمزور ہے، اللہ اگر تیرے گھر سے اٹھا دیے گئے، خالی ہاتھ اٹھا دیے گئے، اے اللہ پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے اللہ اور بہت بری جگہ ہے۔ میرے مالک ہمیشہ تیرے رحمت کے، تیرے کرم کے محتاج رہیں گے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ خاص اور خاص فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں
اے اللہ زندہ مرحومین کی، مردوں عورتوں کی، چھوٹوں بڑوں کی، سب کی مغفرت فرما، بالخصوص مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں پر ڈھیروں ڈھیر رحمتوں کی بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ اگر کوئی تیری پکڑ میں، تیرے عذاب میں مبتلا ہیں تو اے اللہ اس آمین کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے، اس رات کی برکت سے، اس مہینے کی برکت سے، اے اللہ تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تیرے قرآن پاک کے صدقے، تیرے پاک ذات اور تیرے نام پاک صفات کے صدقے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، دوزخ کے گڑھا ہونے سے ان کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ بیمار ہیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جن کا نام لیا اور جن کا نام لینا چاہیے تھا نہ لے سکا، اور جتنے بھی بیمار ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، جوانوں میں، بوڑھوں میں، گھروں میں ہوں، ہسپتال میں ہوں، جس طرح کے بیمار ہو، کوئی کینسر کا مریض، کوئی جو ہے کورونا کا مریض، اور کوئی دوسرے کسی اور بیماری میں مبتلا، اے اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے شافی مطلق تیرے ارادے کا نام شفا ہے، اے اللہ تو ان کو شفا دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس بیماری کے اوپر ان کو برداشت کرنے کا اور صبر کرنے کا حوصلہ بھی تو عطا فرما، اور اللہ ہر گزرتے ہوئے لمحے اے اللہ ان کے لیے اجر عظیم جنت میں، اے اللہ ان کو جنت اور فردوس میں اجر عظیم کا مستحق بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھ سے تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی مانگا ہے، اے اللہ ہم تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں مانگ سکتے، اے اللہ اس کا ایک حصہ بھی ہم نہیں مانگ سکتے اور نہ مانگ سکتے۔ اللہ ہمیں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لین سے جو کچھ مانگا، اللہ وہ سب کچھ ہمیں عطا فرما۔ اور تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرور و فتن کی لین سے جن جن چیزوں سے پناہ مانگی، اللہ ہم بھی پناہ مانگتے، ہمیں پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانی ختم فرما، تمام مصیبت میں لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، مشکلات میں اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ اگر وہ مقروض ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ خزانہ غیب سے ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ اگر وہ محبوس ہیں، اے اللہ اگر وہ جیلوں میں ہیں بلا وجہ تو اللہ ان کی جیل سے رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اگر وہ مجروح ہیں، زخمی ہیں تو اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں جلد از جلد صحت عطا فرما۔ الہ العالمین اگر وہ دین سے دور ہے تو دین سے قریب کر، اور اللہ دین سے قریب ہے تو انہیں اس پر استقامت عطا فرما۔ اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جو بے شادی شدہ ہیں، اے اللہ جن کے یہاں جوان بچے بچیاں ہیں، مناسب شادی کے لیے پریشان ہیں، مناسب رشتے کی تلاش میں، اللہ انہیں انتہائی اعلیٰ درجے کا مناسب رشتہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئی ہے، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ بے اولاد ہو تو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبد الرحیم صاحب اور ہمارے جتنے دوست دیگر احباب ہیں، اور اس وقت جتنے علماء اور یہاں عوام موجود ہے، اے اللہ ہماری اولاد و نسل کو عالم دین اور حافظ قرآن بنا۔ اے اللہ انہیں محدث و مفسر و مفتی بنا۔ اے اللہ انہیں داعی اللہ بنا۔ اے اللہ تیری بگڑی ہوئی مخلوق کو تجھ سے ملانے والا بنا۔ اے اللہ مخلوق کی ہدایت کا ان کو ذریعہ بنا۔ الہ العالمین تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کے خوش کرنے والوں میں انہیں شامل فرما۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے اللہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا جس کی تعداد سوائے تیری پاک ذات کے کوئی جان نہ سکے، اللہ اتنی بار ان پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ ہر لمحے، ہر لہجے، ہر آن ہمارے ناموں کے ساتھ پیش فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں، اللہ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قرب اور ان کی عنایت خاصہ کا ہمیں مستحق بنا۔ اے اللہ ہم نے حضرت اقدس مولانا ابرار صاحب کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ اللہ ان کا قلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے جڑا رہا۔ اے اللہ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی کیفیت ہمیں بھی نصیب فرما اور بار بار نصیب فرما۔ الہ العالمین تیرے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو جہاں کہیں اللہ پریشان حال ہے، سیریا ہے، لبنان ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، اور عراق ہے، اور افغانستان ہے، اور ہندوستان ہے، اور کشمیر ہے، اور برما ہے، اور افریقہ کے ممالک ہیں، جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما۔
اللہ تو ان کی خاص مدد و نصرت فرما. اے اللہ جہاں جو بھوکے ہیں اللہ تو انہیں کھانا نصیب فرما. جو پیاسے ہیں اللہ تو انہیں صاف میٹھا پانی عطا فرما. اللہ جو ننگے ہیں انہیں کپڑا عطا فرما. اور اللہ جو دین سے دور ہیں اللہ تو انہیں دین کے قریب کر دے. اے میرے پاک پروردگار یہاں جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے. اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا اور اللہ ان کی برکت سے مجھ سے بھی راضی ہو جا. اللہ ان کی برکت سے مجھ سے بھی راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ ہم سب کو نگاہ رحمت سے ایک بار دیکھ لے. اللہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا, ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ پلیز, اے اللہ پلیز ایک بار نگاہ رحمت ڈال ہی دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب کو, ہماری نظر کو, ہماری سوچوں کو, ہماری فکروں کو پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ ہر قسم کے گناہوں سے بچا لیجئے اور گناہ والی باتوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں خیرات, صدقات, نیکی کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے والوں میں بنا دیجئے. اے اللہ یہاں جو صبح ذکر ہوتا ہے اللہ اس ذکر کے اثرات کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا. الہ العالمین ہمارے تمام کے تمام بزرگوں کی, ہمارے تمام کے تمام اکابرین کی مغفرت فرما. جو زندہ ہے اللہ ان کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, غرضے کے ہر چیز میں اللہ ان کی بے حساب برکت عطا فرما. اللہ اس مدرسے کے فیض کو تمام دارالعلوم, تمام مکاتب, تمام مساجد, تمام خانقاہیں, تمام جمعیتیں, جماعتیں, تمام علماء کرام اور حفاظ اعظام اور مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کرام, اللہ تو ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما. اللہ ان کے ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما. وہاں پڑھنے والے بچوں کو اللہ کامل و مکمل ایمان عطا فرما, اچھے اعمال عطا فرما, اخلاق حسنہ سے ان کے زندگی کو مزین فرما. الہ العالمین رہتی دنیا تک آنے والے مسلمان ہر فرد کو اللہ اسلام پہ باقی رکھنا, اسلام پہ چلانا اور انہیں ایمان پہ موت بھی عطا کرنا. اے اللہ جب تک زندہ رکھے صحت, عافیت, عزت, سلامتی کے ساتھ, سعادت کے ساتھ اور تیری نعمتوں سے مالا مال رکھتے ہوئے. ارے اللہ جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرما. اللہ شہادت کی موت, وہ موت جس پر فرشتے بھی رش کریں, وہ موت کہ جب موت آئے تو ملک الموت سے کہے پیچھے ہٹ جا ملک الموت, یہ مبارک روح ہے, اس روح کو میں اپنے ہاتھوں سے قبض کروں گا. اور اللہ ایسی شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما. آخری وقت بھی ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما. اے اللہ آخری بار اس دعا کے ختم کرنے سے پہلے پھر تجھ سے طلب کرتے ہیں اے اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ رکھنا. اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ رکھنا, موت نہ دینا جب تک کہ تیرے ولایت کا تاج ہمارے سروں پر رکھ نہ دیا جائے, ہم تیرے مقربین میں شامل نہ ہو جائیں. اے اللہ ایسی سعادت والی زندگی اور ایسی شہادت والی موت عطا فرما. اے اللہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر ہماری دعا قبول فرما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ہاں بھائی اگلے ہفتے جب آپ آئیں گے عشاء کے بعد سارا پروگرام ہوگا, پر ایک پروگرام بتا دیتا ہوں کہ اگلے تھرسڈے کو جب آپ آئیں گے مغرب سے لے کر عشاء تک بزرگان دین اور اہل اللہ نے 6 رکعت بتائی ہے کہ 6 رکعت پڑھنی ہے, اور انتہائی وہ اہم 6 رکعتیں ہیں, نفل ہے, 2 رکعت کر کے. پہلی 2 رکعت پڑھنی ہے اللہ کے واسطے پڑھنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت عطا فرمائے. اس نیت کے ساتھ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے, اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد یاسین شریف پڑھنا ہے ایک دفعہ, اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو دعا تمام ہمارے گروپ پر مل جائے گی, اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھنی ہے کہ اللہ زمانے کی تنگ دستی سے اور نعمت کے چھن جانے سے ہماری حفاظت فرما. اس نیت کے ساتھ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے. کچھ بھی پڑھ لیں اس میں, قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد پڑھ لیں, کوئی جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لیں. پھر اس کے بعد 1 مرتبہ یاسین پڑھیں گے اور 1 دفعہ وہ دعا ہے اس دعا کو پڑھیں گے. اور تیسری مرتبہ جو دعا پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ صحت والی زندگی دے, بیماری سے محفوظ فرما, ہر طرح کی ایسی بیماری کے جو ہمیں بستر تک لے جائے, اللہ ایسی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. پھر اس 2 رکعت پڑھنے کے بعد 2 مرتبہ 1 مرتبہ یاسین پڑھیں گے,
اور ایک مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی ماں بولی میں اپنی زبان میں دعا کر لیں. یہ 6 رکعتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیپر بھی دے دیا جائے گا کل پرسوں مسجد سے مل جائے گا اور آپ کے گروپ پر بھی وہ پیپر آ جائے گا. اس میں دیکھ لیں نیت بھی اس میں لکھی ہوگی اور اس میں کیا نیت کے ساتھ کون سی نماز پڑھنی ہے اور کون سی دعا پڑھنی ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہوگی. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر دعا کریں ہمارے لیے بھی, ہماری اولادوں کے لیے بھی, ہمارے دوستوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اس ادارے کے لیے بھی اور ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے لیے بھی کہ اللہ مرتے دم تک ان سے استفادہ حاصل کرنا نصیب فرمائے. اور اس رات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو عبادتیں ہم کریں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ مغرب کی نماز ادھر پڑھیں گے تو آپ کو پیپر بھی یہیں پڑا ہوا ہوگا. اس پیپر کو دیکھ کر سنت کے بعد جو نفل پڑھیں گے اس نفل کو کس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, وہ بھی یہاں موجود ہوگا. آپ آ کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن اللہ. جیسے حضرت نے فرمایا انشاءاللہ نیکسٹ ویک شب برات یہیں پر ہوگی. وہ نئی جگہ پر کرنا تھا لیکن ابھی وہاں تیاری پوری مکمل نہیں ہوئی ہے, تو انشاءاللہ شب برات یہیں کریں گے. حضرت بھی تشریف لائیں گے اور ڈاکٹر محمود چاندیا صاحب بھی بیان فرمائیں گے. سارے حضرات آنے کی کوشش فرمائیں. دوسری بات یہ کہ کل سے فجر کی نماز 5:55 کو ہے تو اس کا خیال رکھ لیں. تیسرے چونکہ یہاں ہلٹن لین پر صبح 8:30 سے 3:30 بجے تک وہ کام ہو رہا ہے, تو جو حضرات جمعہ میں آئیں تو ذرا تھوڑا جلدی سے آئیں, ایکسٹرا ٹائم لے کر کے آئیں, کیونکہ سائٹ پر یہ چپیل روڈ میں یا بیک سٹریٹ میں یا ادھر اپنے ہلٹن لین پر سینٹ ہیلن روڈ والی سائٹ پر پارک کر کے پھر آپ کو واک کر کے آنا پڑے گا. تھوڑا چلنے کا ثواب بھی مل جائے گا, تو ذرا اس کا خیال رکھیں, تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے کر آئیں. اور چوتھی بات یہ کہ وہ دوسری جمعہ جو ہے کل 3 بجے ہے, 3 o'clock ہے, تو جو حضرات سیکنڈ جمعہ میں آتے ہیں اس کا ٹائم بھی نوٹ کر لیں. اور جیسا کہ عرض کیا نیکسٹ ویک پروگرام یہی ہوگا, تو یہیں پر آنے کی کوشش کریں. مغرب میں آ جائیں, مغرب بعد کی عبادت کر لیں. طلبہ یہاں ہوں گے انشاءاللہ ان کو بھی بتا دیں گے, آپ بھی اپنی عبادت کر لیں. حضرت نے جو 6 رکعت بیان کی ہیں اور وہ وظیفہ پڑھ لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ عشاء کے بعد حفا سعید کو عشاء ہوگی, عشاء بعد پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اور ابھی نکلتے ہوئے ذرا خاموشی سے نکلیں, باہر شور نہ ہونے پائے, پڑوسیوں کا خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.